अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉवेल्स एंड कोटेशंस। फ्रेंड्स, आज हम अपना नावल मामला दिल दाए का लास्ट एपिसोड स्टार्ट करते हैं। तो आप कमेंट्स करके नेक्स्ट नावल का नाम ज़रूर बताइएगा ताकि हम जो भी नावल हमें सूटेबल लगेगा हम वो रीड करेंगे इंशाल्लाह। तो हम अपना टाइम वेस्ट किए बगैर नावल स्टार्ट करते हैं। हाया जब सुबह उठी तो फजर की अजान हो रही थी, यानी तहज्जुद नहीं पढ़ सकी। उसने उठने की कोशिश तो की तो सर में दर्द की शदीद लहर दौड़ गई। जैसे तैसे नमाज पढ़कर बेड पर गिर गए तो फिर से नींद की वादियों में उतर गई। हाया बेटा उठ जाओ, यूनिवर्सिटी नहीं जाना क्या? पहले ही 2-3 छुट्टियां कर ली हैं। जब हाया की आवाज़ सुनाई ना दी तो नसरीन बेगम ने हाया को देखा तो वो बुखार में मुब्तला थी। हाया बेटा आपको इतना तेज़ बुखार है और आपने मुझे बताया भी नहीं। चलो उठो बेटा, कुछ खा कर दवाई ले लो। नसरीन बेगम ने हाया को उठने में मदद की। मामा अभी कुछ खाने को दिल नहीं कर रहा, बाद में दवा ले लूँगी। हाया ने सुर्ख आंखों के साथ नसरीन बेगम को देखा। बेटा थोड़ा सा कुछ खा कर दवाई ले लो ताकि मेरी परेशानी भी कम हो। ओके, लेकिन सिर्फ थोड़ा सा। ठीक है बेटा, मैं अभी आई कह के नसरीन बेगम कमरे से बाहर निकल गई। नसरीन बेगम के बाहर निकलते ही हाया ने अपने सराहने के नीचे से मोबाइल निकाला तो एहजार का गुड मॉर्निंग का मैसेज आया हुआ था। हाया ने मैसेज डिलीट किया और मोबाइल ऑफ करके वापस रख दिया। ठरकी खान, आई हेट यू, हाया ने रात के बारे में सोच कर कहा और उठकर बाथरूम में चली गई। अरसम बेटा आज आप जल्दी घर आ जाना, आपकी पप्पो आ रही हैं। रज़िया बेगम अरसम की मामा ने अरसम को नाश्ता करते हुए कहा। खैरियत, ये पुप्पो आजकल कुछ ज़्यादा ही चक्कर नहीं लगा रही? अरसम ने चाय का आखिरी घूंट भरा और जाने के लिए खड़ा हो गया। हाँ, वो सबा के रिश्ते की बात कर रही हैं। रज़िया बेगम ने अरसम को देखकर कहा, क्या मेरी और वो भी शादी, और वो भी सबा से? मामा मैं सबा से शादी नहीं करूँगा और ये बात आप पुप्पो को अच्छे से समझा दें। अरसम ने गुस्से से कहा, क्यों, क्या कमी है? सबा में अच्छी खासी घर की बच्ची है। रज़िया बेगम ने भी अरसम को डांटते हुए कहा, क्योंकि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और इसी से शादी करूँगा। अरसम ने अपनी बात की और बाहर निकल गया, जबकि रज़िया बेगम अपना सर पकड़कर बैठ गई। माही और फरी यूं नहीं पहुंची तो हाया को ना पाकर हैरान रह गई। ये आज हाया क्यों नहीं आई? फरी, इसने तुम्हें कुछ बताया? माही ने अपना फ़ोन निकालते हुए कहा। नहीं, मुझे तो इसने कुछ नहीं बताया, तुम कॉल करके पूछो। फरी ने माही को देखकर कहा, हाँ कर रही हूँ, लेकिन इसका नंबर ऑफ जा रहा है, आंटी से पूछती हूँ। माही ने नसरीन आंटी को कॉल करते हुए कहा, अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी तबीयत है आपकी? माही ने कॉल पिक होते ही कहा, अल्लाह का शुक्र है बेटा, आप सुनाओ? नसरीन बेगम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आंटी। वो हाया का नंबर बन जा रहा तो वो आज यूनी भी नहीं आई, सब ठीक है ना आंटी? माही ने सलाम दुआ के बाद अपने काम की बात की। जी बेटा, वो हाया को बहुत तेज़ बुखार है, इसलिए यूनिवर्सिटी नहीं है, और इसका नंबर क्यों बंद है ये मुझे नहीं पता, शायद बैटरी लो हो गई होगी। दवा दी है उसे, अब बेहतर है। नसरीन बेगम बोली। अचानक बुखार कैसे हो गया आंटी? कल तक तो ठीक थी। खैर, मैं वापसी पर आऊँगी हाया से मिलने, अब इजाज़त दें आंटी, क्लास के लिए लेट हो रहा है। जी बेटा ज़रूर आप आएँ, हाया का भी दिल लग जाएगा। जी आंटी, ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ बेटा। माही ने फ़ोन बंद किया और फरी को हाया की तबीयत के बारे में बताने लगी। हाँ तुम सही कह रही हो माही, हम दोनों चलेंगे हाया के घर, फरी ने माही से कहा और दोनों क्लासरूम में दाखिल हो गईं। एहजार सुबह से हाया को कॉल कर रहा था मगर इसका नंबर मुसलसल बन जा रहा था। मुझे यूं नहीं जाना चाहिए, वहाँ तो आई होगी हाया। मुझे भी तो हाया को ऐसे नहीं डराना चाहिए था, पता नहीं क्या सोच रही होगी मेरे बारे में। एहजार बोलते हुए उठा और गाड़ी का रुख यूनी की तरफ कर दिया। माही और फरी ने 1-2 क्लासेस दी, बाकी का इरादा कैंसिल करके हाया के घर जाने के लिए बाहर निकल गई कि इन्हें एहजार की गाड़ी आती दिखाई दी। एहजार ने दोनों को देखा तो गाड़ी रोक दी। क्या हुआ, आज इतनी जल्दी घर जा रही हो? एहजार ने माही से पूछा। जी भाई, वो हाया की तबीयत ख़राब है तो आज यूनी नहीं आई, इसलिए हम भी क्लासेस छोड़कर हाया के घर जा रहे थे। माही जल्दी से बोली, आओ तुम्हें छोड़ दूँ। एहजार ने गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए कहा तो माही और फारी गाड़ी में बैठ गई और एहजार ने गाड़ी हाया के घर की तरफ मोड़ी। भाई आप भी आए ना, ड्राइंग रूम में बैठ जाएं, फिर इकट्ठे घर चलते हैं। फरी और माही हाया के घर के अंदर जाने लगी तो माही ने एहजार को देखकर कहा, नहीं माही तुम दोनों जाओ, मैं इधर ही ठीक हूँ। एहजार ने माही को जवाब दिया। भाई आप भी जाएं। माही ने ज़िद की तो एहजार को अंदर जाना पड़ा। एहजार ड्राइंग रूम में बैठ गया जबकि फरी और माही हाया के रूम में चली गई। हाया को अचानक क्या हो गया, कहीं डर की वजह से तो नहीं? हाँ यही वजह होगी, डर भी तो इतना गई थी। मैं भी ना, कम से कम हाया पर तो गुस्सा ना करता। आई एम सॉरी हाया, तुम भी तो इतनी ज़िद्दी हो, मना भी किया था। खैर एक बार तुम मेरे पास आ जाओ, हमेशा तुम्हें संभाल कर रखूँगा। आई प्रॉमिस कभी गुस्सा नहीं करूँगा। एहजार खुद से ही बातें कर रहा था कि एक बुज़ुर्ग आदमी आते दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम। एहजार ने उठकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम। बेटा आप उठ क्यों गए?
مختار صاحب نے اظہار کو شفقت سے کہا، جی شکریہ۔ اظہار واپس بیٹھ گیا۔ بیٹا کچھ بتاؤ اپنے بارے میں، کیا کرتے ہو؟ جی ہمارا تعلق پٹھان فیملی سے اور ہم 4 بہن بھائی ہیں، گھر میں تیسرے نمبر پر ہوں، میں نے BBA کیا اور اب بزنس سنبھال رہا ہوں۔ اچھی بات ہے بیٹا، بڑے نصیب والے والدین کو ایسی لائق اولاد ملتی ہے، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ مختار صاحب نے اظہار کو دل سے دعا دی۔ بہت شکریہ، اظہار مسکرایا۔ پھر وہ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سارا چائے اور دیگر اشیاء کے ساتھ ڈرائنگ روم میں داخل ہوئی، ٹیبل پر چیزیں رکھیں اور سلام کر کے واپس چلی گئی۔ حیا اپنے کمرے میں آنکھیں بند کیے لیٹی تھی کہ ماہی اور فری نے کمرے میں داخل ہوتے ہی شور مچا دیا۔ حیا تمہیں اچانک کیا ہو گیا؟ ہاں کل تک تو ٹھیک تھی، آج اچانک بخار کیسے ہو گیا؟ کہیں کوئی جن تو نہیں عاشق ہو گیا تم پر؟ ماہی ہنستے ہوئے بولی، نہیں تمہارے وہ نمونے بھائی عاشق ہو گئے ہیں، وہ تو جن سے بھی بڑھ کر ہیں، ان سے تو جن بھی ڈرتے ہوں گے، خوفناک خان۔ حیا نے دل میں سوچا لیکن بولی تو صرف اتنا، نظر لگ گئی ہے مجھے تمہاری، اس لیے بیمار ہو گئی ہوں۔ ہاں وہ تو ہے، اتنی پیاری بن کر نہیں آنا تھا۔ ویسے سچ میں حیا اس حال میں اتنی گندی لگ رہی ہو، مجھ سے دیکھا نہیں جا رہا، میری تو آنکھیں خراب ہونے والی ہیں، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تاکہ میری آنکھیں خوبصورت آنکھیں تو ٹھیک رہیں۔ ماہی شرارت سے بولی، کہہ لو اب تمہارا ٹائم ہے نا، ایک بار میں ٹھیک ہو جاؤں پھر دیکھنا تم سے کیسے بدلے لیتی ہوں۔ ویسے اتنی جلدی کیوں یونی سے آ گئی؟ اکیلی آئی ہو؟ کیونکہ اس ٹائم تو تمہارے بھائی نہیں آتے۔ حیا اٹھ کر بیٹھتے ہوئے بولی، ہاں آ تو اکیلے ہی رہے تھے لیکن یونی کے باہر احزار بھائی مل گئے تو ان کے ساتھ ہی آئے ہیں۔ ماہی بولی، جبکہ احزار کا نام سن کر حیا کا موڈ بہت خراب ہو گیا، تو وہ ادھر بھی آ گئے؟ پتہ نہیں کیا سوچ رہے ہوں گے کہ میں ڈر گئی ہوں ان سے، اور میں ان سے نہیں ڈرتی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حیا اپنی ہی سوچوں میں گم تھی کہ فری نے ٹوکا، کچھ نہیں تم دونوں بیٹھو، میں منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں۔ کہ حیا باتھ روم میں چلی گئی۔ ماہی باہر آ جاؤ، تمہیں گھر چھوڑ دوں، مجھے ارجنٹ آفس جانا ہے۔ ماہی اور فری کے آنے سے حیا قدرے بہتر ہو گئی تھی۔ ابھی وہ تینوں باتیں کر رہی تھی کہ ماہی کے فون پر اظہار کا میسج آیا۔ اوکے، ماہی نے رپلائی کیا تو وہ دونوں حیا سے مل کر باہر نکل آئیں۔ رکو نور، میں تمہیں باہر تک چھوڑنے آتی ہوں، حیا بولتے ہوئے کمرے سے نکل آئی۔ حیا کا ارادہ احزار کی شکل دیکھنا تھا لیکن احزار نے جب حیا کو باہر آتے دیکھا تو اپنا چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ اوکے حیا، اب ہم چلتے ہیں۔ فری حیا کے گلے لگ کر بولی، اوکے میں انشاءاللہ کل یونی ضرور آؤں گی۔ حیا نے جواب دیتے ہوئے احزار کا چہرہ دیکھنے کی بہت کوشش کی لیکن نظر نہیں آیا۔ اللہ حافظ حیا، جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، اور ہاں اپنا فون آن کرو، میں گھر پہنچ کر بات کروں گی تم سے۔ ماہی نے گاڑی میں بیٹھ کر حیا سے کہا، ہاں وہ بیٹری لو ہو گئی تھی سیل فون کی، اس لیے بند ہوگا، ابھی چارجر پر لگا دیتی ہوں، پھر تم کال کر لینا۔ بات کرتے ہوئے حیا کی نظریں چہرہ موڑے احزار کی طرف تھیں اور احزار اس بات سے مکمل واقف تھا، مجال کیا کہ چہرہ ذرا سا بھی ادھر ہونے دیا ہو۔ پھر احزار نے فری کے بیٹھتے ہی گاڑی سٹارٹ کی اور حیا کی نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ آپ کی شکل تو میں دیکھ کر ہی رہوں گی مسٹر خان، میں بنا رات کو ہی دیکھ لیتی، پتہ تو چلتا کون ہے، خیر کل نہیں دیکھا تو پھر کبھی صحیح۔ حیا خود سے ہی بات کرتے ہوئے اپنے کمرے میں جا کر سیل آن کیا۔ احزار اپنے آفس میں بیٹھا تھا کہ ارسم کی کال آ گئی۔ السلام علیکم ارسم، خیریت؟ اس وقت کیوں فون کیا؟ احزار نے مصروف سے انداز میں کہا۔ وعلیکم السلام، خیریت ہی تو نہیں ہے یار، اب تجھ سے کیا چھپاؤں، تو نے صحیح کہا تھا، میں تجھے سب بتاؤں گا، ارسم بے چینی سے بولا۔ ارسم مدعے کی بات کر یار، میں اس وقت بہت بیزی ہوں۔ احزار ارسم کو ڈانٹا تو ارسم فوراً بولا، شاید یار مجھے فری سے محبت ہو گئی ہے، ماما صبا سے میری شادی کرنا چاہتی ہیں لیکن یار میں نہیں کر سکتا، تجھے فری کے گھر کا ایڈریس پتہ ہے تو مجھے بتا، میں جلد از جلد اس کے گھر رشتہ بھیجنا چاہتا ہوں، تو سمجھ رہا ہے نا، میں صرف اس سے شادی کروں گا، اگر وہ نہیں تو کوئی اور بھی نہیں، ارسم نے ضدی انداز میں کہا۔ ہاں 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 یار ارسم، تم میری کاپی کر رہا ہے کیا؟ اگر وہ نہیں تو کوئی اور بھی نہیں، احزار نے ارسم کی نقل اتاری۔ احزار یار تو ایسے نہ بول، تجھے تو پتہ ہے میں کتنی ٹینشن میں ہوں، ارسم منہ بنا کر بولا۔ اچھا تو رک، میں آتا ہوں تھوڑی دیر تک تیرے پاس، پھر کچھ کرتے ہیں۔ احزار نے ارسم کو تسلی دی اور فون بند کر دیا۔ احزار نے اپنا لیپ ٹاپ بند کیا اور ارسم کے کلینک جانے کے لیے اٹھا کہ اچانک حیا کا خیال آیا، تو میڈم آپ سے بھی تھوڑی سی بات کر لی جائے۔ احزار نے حیا کو کال کرتے ہوئے کہا، السلام علیکم حیا رانا خان۔ احزار نے جان بوجھ کر حیا کے نام کے ساتھ خان لگایا۔ وعلیکم السلام، لیکن میں آپ سے بات نہیں کر رہی، اور میرا نام حیا رانا ہے، حیا نے منہ بنا کر کہا۔ لیکن کیوں بات نہیں کری، میں نے کیا کیا ہے؟ احزار معصومیت سے بولا۔ ہائے اللہ جی، کیسے مکر رہے ہیں، یاد نہیں آپ کو رات والی بات؟ حیا فوراً بولی، اوکے آئی ایم سوری حیا، پلیز فار گیو می۔ اوکے، سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں، لیکن بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حیا جو اتنی دیر سے اپنی ضد پوری کرنا چاہتی تھی، اب اسے موقع مل رہا تھا احزار سے اس کی تصویر مانگنے کا۔ کیا چاہیے تمہیں؟ جو بولو گی تمہیں مل جائے گا۔ وہ مجھے آپ کی ایک پک چاہیے، میں آپ کو دیکھنا چاہتی ہوں۔ حیا نے جلدی سے کہا، پک؟ اوکے میں تمہیں اپنی پک سینڈ کر دوں گا، لیکن اس کے بعد تم مجھے صرف ہمارے نکاح کے بعد دیکھو گی، دوبارہ پک نہیں مانگو گی اور مجھ سے ہمیشہ بات کرو گی، ضد نہیں کرو گی، پرومس کرو؟
احزار نے حیا کو کہا اوکے آئی پرومس، لیکن آپ بھی پرومس کریں کہ آپ مجھے اپنی پک بھیجیں گے۔ حیا نے بھی فوراً پرومس لیا، اوکے آئی پرومس، میں تمہیں اپنی پک بھیجوں گا، لیکن ابھی کیونکہ مجھے کام ہے تو فی الحال اور بات نہیں کر سکتا، رات کو تفصیل سے بات کریں گے۔ اوکے، حیا جلدی سے بولی۔ اللہ حافظ، مجھے زیادہ مس نہیں کرنا، احزار شرارت سے بولا۔ اوکے، اور میں آپ کو مس کروں گی بھی نہیں، حیا نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ احزار جب ارسم کے کلینک پہنچا تو ارسم بس کلینک بند کرنے والا تھا، تھوڑی اور دیر سے آ جاتا، اتنی جلدی آنے کی کیا ضرورت تھی؟ ارسم غصے سے بولا، یار تجھے پتہ تو ہے آج کل میں کتنا بیزی ہوں، تیری بھابھی کو بھی تو ٹائم دینا ہوتا ہے۔ احزار نے ہنس کر کہا، ہاں ہاں جانتا ہوں، تو میری بات کا جواب دے، تو سن، پتہ ہے مجھے فریحہ جی کے گھر کا ایڈریس آج ہی چھوڑ کر آیا ہوں۔ احزار بیٹھتے ہوئے بولا، کیا یار تجھے فری کے گھر کا ایڈریس پتہ ہے؟ یہ تو واقعہ میں میری پریشانی حل کر دی۔ ارسم نے احزار کے گلے لگ کر کہا، صرف گھر پتہ کرنے سے تیری شادی نہیں ہو جائے گی، آنٹی کو بھی منا، پھر ہی تو رشتہ لے کر جائے گا۔ احزار ارسم سے الگ ہو کر بولا، وہ تو ٹینشن نہ لے، میں ماما کو منا لوں گا، آخر کو ان کا اکلوتا بیٹا ہوں، انہیں میری خوشی عزیز ہوگی۔ بس اب کچھ دنوں تک ہم فری کے گھر رشتہ لے کر جائیں گے، میں تجھے بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ ارسم کی مسکراہٹ تھمنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اچھا گھر جا خوش ہو لینا، پہلے کچھ کھلا دے، بہت بھوک لگی ہے۔ احزار نے بات بدلتے کہا، چل آ جا، کیونکہ میں آج بہت خوش ہوں تو تجھے ٹریٹ دیتا ہوں۔ ارسم کہہ کے باہر نکل گیا تو احزار بھی اس کے پیچھے چل پڑا۔ فری بیٹا، رضوانہ کا فون آیا، وہ لوگ کل آ رہے ہیں شادی کی ڈیٹ لینے، تو تم کل یونیورسٹی مت جانا۔ فری شام کا کھانا بنا رہی تھی کہ آصفہ بیگم فری کی ماما نے آ کر کہا، لیکن امی ابھی تو میں پڑھ رہی ہوں، اتنی جلدی شادی؟ میری پڑھائی تو مکمل ہونے دیں۔ فری نے آصفہ کو دیکھ کر کہا، ہاں میں جانتی ہوں بیٹا، لیکن انہیں تمہاری پڑھائی سے کوئی مسئلہ نہیں، تم شادی کے بعد پڑھ لینا، اب عامر کو جب چھٹیاں ہوں گی تو تمہاری شادی کر دیں گے۔ بیٹا تمہارے ابو کی بھی طبیعت خراب رہتی ہے اور میرا بھی کوئی بھروسہ نہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ جتنی جلدی ہو سکے اپنا فرض پورا کر دیں۔ آصفہ بیگم نے مسکرا کر کہا، امی پلیز اس طرح کی باتیں تو نہ کریں، آپ جو بہتر سمجھے وہ کر لیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ فری نے سر جھکا کر جواب دیا، خوش رہو بیٹا۔ آصفہ بیگم نے فری کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولی۔ ملائکہ اپنا لیپ ٹاپ لیے بیٹھی تھی کہ اس کے موبائل پر کامران کی کال آئی۔ کامران ملائکہ کا یونی فیلو تھا اور اسے بہت محبت کرتا تھا، لیکن ملائکہ نے اسے کبھی اہمیت نہیں دی۔ ایک تو وہ مالی طور پر اس کی حیثیت کا نہیں تھا، دوسرا وہ شکل و صورت کے لحاظ سے بھی اس کے قابل نہیں تھا۔ ملائکہ نے برا سا منہ بنایا اور کال اٹینڈ کی۔ بولو کامران، اب کیا مسئلہ ہے؟ کال کرنے کا مقصد؟ ملائکہ بھی جاری ہوئی، دیکھو ملائکہ پلیز میری بات سن لو، میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر۔ میں جانتا ہوں کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے، لیکن وہ تو بچپن میں ہوئی ہے اور ضروری تو نہیں کہ وہ تم سے محبت کرتا ہو۔ پلیز ملائکہ میری محبت کو مت ٹھکراؤ، جسٹ شٹ اپ کامران، تمہیں ایک بار سمجھ نہیں آتی میں تم سے محبت نہیں کرتی، اور تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ کبھی بھی تم میرے انتخاب ہوگے؟ اپنی حیثیت دیکھی ہے تم نے؟ احزار تم سے کروڑ گنا بہتر ہے اور بہت جلد میری شادی ہونے والی ہے احزار سے، تو بہتر ہے کہ تم بھی اپنے لیے کوئی اپنے جیسی ڈھونڈو جو تمہارے ساتھ خوش رہے۔ اور ہاں، دوبارہ کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گاٹ اٹ ناؤ، گڈ بائے فار ایور۔ ملائکہ نے اپنی بات کی اور جواب سنے بغیر کال بند کر دی۔ رات کو حیا جلدی کھانا کھا کر کمرے میں آئی اور عشاء کی نماز پڑھی، پھر موبائل پکڑ کر احزار کا ویٹ کرنے لگی۔ ابھی کچھ دیر ہی ہوئی تھی کہ احزار نے حیا کو پک سینڈ کر دی۔ حیا نے جلدی سے دیکھا تو پک تو تھی، لیکن احزار نے رومال سے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ حیا کو تو ایسا غصہ آیا کہ احزار کو خود کال کر دی، جبکہ احزار نے کال کاٹ کر خود کال بیک کی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے، اپنا وعدہ پورا کریں۔ حیا غصے میں بولی، میں نے کیا بدتمیزی کی؟ تم نے پک مانگی تھی، میں نے پک سینڈ کر دی۔ قسم سے یار میری ہی پک ہے، اب تم نے یہ تو نہیں کہا کہ تمہیں میرا چہرہ دیکھنا ہے؟ احزار معصومیت سے بولا، کتنے چلاک ہیں آپ تو اپنا چہرہ ایسے چھپا رہے ہیں جیسے کوئی لڑکی ہیں آپ، میں نے آپ سے بات ہی نہیں کرنی، دھوکے باز۔ حیا منہ بنا کر بولی، یار اب تو یہ چیٹنگ ہے نا، تم اپنا وعدہ توڑو گی، اور میں نے تمہیں کوئی دھوکہ نہیں دیا، میں آپ کی یار نہیں ہوں۔ حیا فوراً بولی، اوکے جب ہماری شادی ہو جائے گی تب دیکھ لینا میرا چہرہ۔ احزار مسکرا کر بولا، ارے آپ کو اتنا بھی نہیں پتہ، شادی کے بعد لڑکیوں کی منہ دکھائی ہوتی ہے، لڑکوں کی نہیں۔ حیا نے اپنی طرف سے بہت سمجھداری کی بات کی تھی، پتہ ہے، لیکن چلو نہیں لیتا تم سے منہ دکھائی، فری میں دیکھ لینا مجھے۔ احزار ایسے بولا جیسے بڑا احسان کر رہا ہو، میں آپ کو دے بھی نہیں رہی منہ دکھائی، پتہ نہیں کیا کیا خواب سجائے ہوئے ہیں آپ نے۔ اور ہاں مجھے نیند آئی ہے، میں سونے لگی ہوں، سو اللہ حافظ۔ حیا نے غصے میں کیا کہا، اوکے مجھے پتہ ہے تم صبح
3-4 بجے اٹھنا ہوتا ہے، اس لیے سو جاؤ۔ اللہ حافظ، اور ہاں خواب میں تم سے ملنے آؤں گا، ٹھیک ہے؟ اظہار نے شرارت سے کہا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں آنے کی، حیا جلدی سے بولی، لیکن میں تو آؤں گا۔ اظہار ضدی انداز میں بولا، ایسے کیسے آپ آئیں گے؟ میں آپ کو آنے ہی نہیں دوں گی۔ حیا بھی کہاں ہار ماننے والوں میں سے تھی۔ اچھا وہ کیسے؟ اظہار نے حیرانگی ظاہر کی۔ میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ حیا کو جب کوئی بات نہ آئی تو منہ بنا کر بولی، اچھا یہ بتاؤ، لیکن دیکھ لو میرا کتنا بڑا دل ہے، میں نے تمہیں کتنا منع کیا روزانہ میرے خوابوں کے بغیر اجازت کے آ جاتی ہو، اور حیا توبہ توبہ استغفار ایسی ایسی حرکتیں کرتی ہو۔ اب تمہیں کیا بتاؤں؟ مجھے تو بتاتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے، لیکن تمہیں کرتے ہوئے نہیں آتی۔ کتنی بے شرم ہو تم۔ میں معصوم چپ چاپ برداشت کرتا ہوں، کبھی اف بھی نہیں کیا۔ اظہار نے اپنا دکھ بیان کیا جبکہ دل میں مسکرا رہا تھا۔ جھوٹے کتنے جھوٹے ہیں، میں آپ کے خوابوں میں نہیں آتی۔ الزام لگا رہے ہیں آپ مجھ پر، اور میں بالکل بھی بے شرم نہیں ہوں، اتنی زیادہ شرم آتی ہے مجھے۔ حیا کے تو صحیح معنوں میں اعصاب سلب ہو گئے تھے، اس لیے روانی انداز میں بولی، یار مذاق کر رہا ہوں، اب رونے نہ لگ جانا ورنہ مجھے آنا پڑے گا چپ کروانے۔ اظہار شرارت سے بولا، کوئی ضرورت نہیں آپ کو یہ عظیم احسان کرنے کی۔ حیا نے غصے میں کہا، آنا تو پڑے گا نا جیسے پہلے آیا تھا۔ اظہار ہنس کر بولا، بہت برے ہیں آپ، اور تم بہت پیاری۔ آئی ہیٹ یو بٹ آئی لو یو، اور تمہیں بھی بہت جلد مجھ سے محبت ہو جائے گی، بس ایک بار میرے پاس آ جاؤ۔ اور میں آپ کے پاس کبھی نہیں آؤں گی، آنا تو پڑے گا شادی کر کے، پر میں آپ سے شادی نہیں کروں گی، کرنی تو پڑے گی کیونکہ میں ایسا چاہتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں چاہتی۔ اور ہاں اللہ حافظ، مجھے نیند آئی ہے، حیا نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا۔ اللہ حافظ، اور ہاں سوری، اظہار نے کہہ کر کال کاٹ دی، جبکہ حیا کافی دیر تک خود کو ریلیکس کرتی رہی اور پھر نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ آصفہ، میں تو کہتی ہوں اس جمعے کو نکاح کر لیتے ہیں، عامر جمعرات تک آ جائے گا، تمہیں پتہ تو ہے اسے چھٹیاں اتنی آسانی سے نہیں ملتی، 2-3 چھٹیاں لے کر آ رہا ہے، اس لیے اس نے کہا ہے کہ سادگی سے نکاح کر لیں، اب فوجی کی زندگی گزارنا اتنا آسان تو نہیں ہے۔ رضوانہ بیگم نے کھانے سے بھرپور انصاف کرتے ہوئے کہا، جی بھابی آپ جیسا بہتر سمجھیں۔ آصفہ بیگم نے مسکرا کر اپنی رضامندی ظاہر کی۔ ارے فری، اتنی کمزور کیوں ہو گئی ہو، کچھ کھلاتی نہیں ہو آصفہ اسے؟ رضوانہ بیگم نے غور کر کر کہا، بس بھابی سارا دن پڑھتی رہتی ہے، کھانے پینے کا بھی ہوش نہیں ہوتا اسے، میں تو ڈانٹتی رہتی ہوں کہ مجال ہے جو سن لے۔ آصفہ بیگم بولیں کہ اچانک فری کے موبائل کی گھنٹی بجی تو وہ اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ مجھے تو لگتا ہے کہ پڑھائی سے زیادہ موبائل پر مصروف رہتی ہے، رضوانہ بیگم نے جل کر کہا۔ نہیں ایسی بات نہیں ہے بھابی، وہ تو بس اس کی دوستوں کا فون ہوگا، آج یونیورسٹی جو نہیں گئی اس لیے پوچھ رہی ہوں گی۔ آصفہ بیگم نے تفصیل بیان کی۔ بس رہنے دو بی بی، میں کیا جانتی نہیں آج کل کی لڑکیوں کو، رضوانہ بیگم نے منہ بنا کر کہا۔ ہاں حیا بولو، فری نے کال اٹینڈ کرتے ہی جلدی سے کہا۔ السلام علیکم فری صاحبہ، کیا آپ بتانا پسند کریں گی کہ آج آپ غیر حاضری کی وجہ کیا تھی؟ میری کاپی کر رہی ہو؟ کل میں نے چھٹی کی تھی۔ حیا غصے سے بولی، سوری، وعلیکم السلام، اب تمہیں کیا بتاؤں، ممانی آئی ہیں اور اس جمعے کو نکاح رکھ دیا ہے۔ فری نے گویا آٹم بم پھوڑا۔ کیا تم مذاق کر رہی ہو نا فری؟ ایسے کیسے اچانک، اور تمہاری پڑھائی؟ حیا ایک ہی سانس میں بول گئی، یہ سچ ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ میں شادی کے بعد پڑھ لوں۔ اور یہ کیا بات ہوئی، تم اپنی پوری زندگی برباد کرنے والی ہو؟ حیا نے احسان دلوانا چاہا۔ اب جو بھی ہے حیا، یہ امی ابو کا فیصلہ ہے اور میں خوش ہوں۔ فری قدرے ریلیکس ہو کر بولی، تمہیں سمجھانا پاگل پن ہے اور یہ میں پاگل پن نہیں کر سکتی، کل بات کریں گے، اللہ حافظ، مجھے کلاس کے لیے لیٹ ہو رہا ہے۔ حیا نے کال کاٹ دی۔ ماما مجھے آپ سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے، رضیہ بیگم اپنے کمرے میں تسبیح کر رہی تھی کہ ارسم نے ان کے پاس بیٹھتے ہوئے کہا۔ ہاں بولو بیٹا، کیا بات ہے؟ رضیہ بیگم شفقت سے بولی، ماما وہ ایک لڑکی ہے، فریحہ نام ہے اس کا، میں اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آپ پلیز میرے ساتھ چلیں اس کے گھر رشتہ لے کر۔ ارحم نے کچھ جھجکتے ہوئے کہا، تو یہ ہے وہ لڑکی جس کی وجہ سے تم نے صبا کے رشتے کو انکار کیا؟ رضیہ بیگم منہ بنا کر بولی، جی ماما، میں فری سے محبت کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں، آئی ہوپ آپ میری جذبوں کی قدر کریں گی۔ ارسم نے بہت امید کے ساتھ رضیہ بیگم سے بات کی۔ ٹھیک ہے، اگر تمہاری خوشی اسی میں ہے تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، رضیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ تھینک یو سو مچ ماما، آپ کو نہیں پتا آپ نے کتنی بڑی خوشی دے دی مجھے، لو یو سو مچ ماما، ارسم نے رضیہ بیگم کے گلے لگ کر کہا۔ لو یو ٹو بیٹا، تمہاری خوشی میں ہی تو میری خوشی ہے، اب بس یہ بتاؤ کہ کب جانا ہے اس کے گھر؟ رضیہ بیگم شفقت سے بولی، میں آپ کو کل تک بتاتا ہوں، ارسم ہنس کر بولا۔ اچھا ماما، بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو تو دے دیں، ارسم اٹھ کر بولا۔ تو چلو میں آتی ہوں، رضیہ بیگم بھی کھڑی ہوتی ہوئی بولی اور کچن کی طرف چلی گئیں۔ رات کو تو حیا نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو صبح کے ٹیسٹ کی تیاری کرنے کے لیے کتابیں لے کر بیٹھی۔ ابھی مشکل سے 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ حیا کے موبائل نے شور کرنا شروع کر دیا۔ اب انہیں کیا مسئلہ ہے؟ حیا نے چڑھ کر سوچا اور کال پک کی۔ السلام علیکم، اظہار کی مسکراتی ہوئی آواز سنائی دی۔ وعلیکم السلام، خیریت؟ حیا نے بیزاری ظاہر کی۔
گیس کرو، مجھے ایک بہت بڑی بات پتہ چلی ہے کہ آپ کو پردہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اسلام میں عورت کا پردہ جائز ہے۔ حیا کی سوئی ابھی بھی ادھر ہی پھنسی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، نہیں نا، کچھ اور ہے بہت ضروری۔ نہ بولنا میری عادت ہے، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ حیا غصے سے بولی، کیونکہ جو کچھ تمہارا ہے وہ میرا بھی تو ہے۔ اعزاز شرارت سے بولا، ایسے کیسے آپ کا ہو گیا؟ جو میرا ہے وہ صرف میرا ہے۔ حیا کا موڈ تو فل لڑنے کا تھا۔ اوکے یہ سب چھوڑو، بات تو بتاؤ۔ اعزاز نے بات بدلتے ہوئے کہا، مجھے نہیں پتا، آپ بتائیں۔ تمہاری ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ اعزاز نے حیا سے سوال کیا۔ کیوں، میں آپ کو کیوں بتاؤں؟ حیا نے جل کر کہا۔ بتاؤ نا یار، اعزاز نے ضد کی۔ میں آپ کی یار نہیں ہوں۔ اوکے نہیں ہو، اب بتاؤ، بدلے میں مجھے کیا ملے گا؟ حیا فوراً بولی، پک چھوڑ کر جو مانگو گی دوں گا۔ اعزاز جلدی سے بولا، اوکے ڈن، لیکن ابھی نہیں، پھر کبھی لے لوں گی۔ ڈیو رہی آپ پر۔ اوکے اوکے، اعزاز نے رضامندی ظاہر کی۔ تو میری ڈیٹ آف برتھ ہے؟ پھر حیا نے اپنی ڈیٹ آف برتھ بتا دی۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حیا نے حیرانگی ظاہر کی، یعنی تم مجھ سے 6 سال 6 دن چھوٹی ہو؟ تمہیں پتہ ہے کہ میں جمعے کے دن پیدا ہوا تھا اور 6 سال 6 دن بعد تم پیدا ہوئی تھی، تب بھی جمعے کا دن تھا۔ کتنی عجیب بات ہے نا؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ تم صرف میرے لیے بنی ہو۔ اب اپنی ہائٹ بتا دو۔ اعزاز بات کرتے ہوئے مسلسل مسکرا رہا تھا۔ 5 فٹ 5 انچ۔ لیکن آپ کیوں پوچھ رہی ہیں؟ حیا کچھ الجھن کے ساتھ بولی۔ تمہیں پتہ ہے میری ہائٹ کیا ہے؟ 5 فٹ 11 انچ، یعنی تم سے 6 انچ زیادہ۔ اور سنو، میرا نام اے سے شروع ہوتا ہے جبکہ تمہارا ایچ سے، یعنی ایچ اور اے کے درمیان 6 ورڈز کا فرق ہے، اور 1 اور 6۔ ان سب سے ضروری بات، تم تیسرے نمبر پر پیدا ہوئی اور میں بھی تیسرے نمبر پر پیدا ہوا، یعنی 3 اور 3 ٹوٹل 6، ایک بار پھر 6، یعنی اس 6 کا مطلب کچھ تو ہے نا؟ قدرت بھی ہمیں ملانا چاہتی ہے۔ حیا تم کچھ بول کیوں نہیں رہی؟ اعزاز نے حیا کو پکارا تو وہ اپنی سوچوں سے باہر نکلی۔ ہاں نہیں، آپ جھوٹ بھی تو بول سکتے ہیں، مجھے کیا پتا آپ کی ہائٹ اور ایج کتنی ہے؟ کیا پتا آپ بوڑھے ضعیف ہوں، میں نے کون سا آپ کو دیکھا ہے؟ تمہاری ایسی باتوں سے میں نے پک نہیں بھیج دینی۔ اعزاز نے حیا کو چڑھایا، مجھے ضرورت بھی نہیں ہے، رکھیں اپنے پاس، میرے دیکھ لینے سے آپ کے حسین چہرے کو نظر نہ لگ جائے۔ اور اوکے، اللہ حافظ، مجھے بہت نیند آئی ہے، پڑھنے تو آپ نے دیا نہیں، اب سو ہی جاؤں۔ حیا جل کر بولی، اب پکا صبح کسی کی کاپی کرنی پڑے گی۔ کیا کاپی کیٹ؟ تم کاپی نہیں کرو گی، جتنا آئے اتنا لکھ دینا۔ حیا کے کہنے پر اعزاز فوراً بولا، میں تو کروں گی کاپی، اور ضرور کروں گی۔ حیا ضدی انداز میں بولی، اوکے جو مرضی کرو، اور ہاں اللہ حافظ، مجھے بھی کچھ کام ہے۔ اعزاز نے کہہ کر کال کاٹ دی۔ کیا مسٹر خان سچ کہہ رہے تھے؟ حیا نے خود سے سوال کیا اور اسی طرح سوچتی ہوئی سو گئی۔ ایسے کیسے اچانک تمہاری شادی ہو رہی ہے، اور وہ بھی اس جمعے کو؟ 2 دنوں میں ہم شاپنگ کریں گی۔ اس وقت وہ تینوں کینٹین میں بیٹھی تھی کہ ماہی بولی، مجھے تو خود کچھ نہیں پتا، بس ممانی کل آئی اور ڈیٹ فکس کر دی، کہہ رہی تھی عامر کو صرف 2-3 چھٹیاں ملی ہیں، اس لیے سادگی سے نکاح کر رہے ہیں۔ فری سر جھکا کر بولی، سادگی سے نکاح؟ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، تمہارے جو اتنے ارمان ہیں ان کا کیا، اور ہمارے جو ارمان ہیں ان کا کیا؟ گن کر 2 ہی تو دوستیں ہیں میری، اب ان کی شادی انجوائے نہ کروں، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ حیا منہ بنا کر بولی، اب اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں ہے حیا، میں کیا کر سکتی ہوں، یہ امی ابو کا فیصلہ ہے۔ فری آہستہ سے بولی، اوکے مان لیا، اب شام کو تیار ہو جانا، تینوں چلیں گے شاپنگ کے لیے۔ حیا نے بات بدلی، ہاں یہ ٹھیک ہے، بھلا سادگی سے ہی نکاح ہو، ہم تو بھرپور انجوائے کریں گے۔ ماہی ہنس کر بولی، اوکے ڈن، آج شام 4 بجے تیار رہنا۔ حیا نے کہا تو ماہی اور فری نے اپنی رضامندی شامل کی۔ حیا گھر آئی اور نماز پڑھ کر تیار ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی نہا کر اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی کہ اعزاز کی کال آ گئی۔ حیا نے دیکھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اعزاز نے بھی کہاں ہار مانی، کرتا رہا جب تک حیا نے ریسیو نہ کر لی۔ السلام علیکم حیا۔ وعلیکم السلام، اب کیا مسئلہ ہے؟ مجھے تیار ہونے دیں۔ حیا چڑھ کر بولی، کیوں، کہاں جا رہی ہو؟ شاپنگ پر۔ اب بتا دیا ہے نا، اوکے اللہ حافظ۔ اعزاز کو جواب دے کر حیا نے فوراً فون بند کرنا چاہا۔ رکو تو صحیح، جی جلدی بولے، مجھے پونی کرنی ہے۔ حیا نے کہا، حیا تمہیں پتہ ہے تمہارے بال بہت پیارے ہیں، سلکی سے لمبے گھنے کالے بال، ان کا لمس بھی میں ابھی اپنے ہاتھوں پر محسوس کرتا ہوں۔ اعزاز بے خودی کے عالم میں بولے جا رہا تھا کہ اچانک حیا کی آواز آئی، کیا، لیکن آپ نے میرے بال کب چھوئے؟ جب ماہی کے روم میں تمہاری پونی کی تھی۔ توبہ حیا، تم کتنی ڈرپوک ہو، کتنا ڈر گئی تھی۔ اعزاز نے حیا کا مذاق اڑایا، کیا، تو وہ آپ تھے، اور میں کوئی ڈری نہیں تھی آپ سے۔ حیا صاف مکر گئی، اچھا ٹھیک ہے، نہیں ڈری تھی، یہ اچانک شاپنگ پر کیوں جا رہی ہو؟ اعزاز نے بات بدلتے ہوئے کہا، وہ میری دوست ہے نا فری، اس کی 2 دن بعد شادی ہے، تو اس لیے ہم تینوں شاپنگ پر جا رہی ہیں۔ حیا نے جلدی سے کہا، لیکن اعزاز پر تو اس بات کا شوق ہو گیا کہ فری کی شادی ہو رہی ہے۔ جب اعزاز کچھ دیر نہ بولا تو حیا نے کال کاٹ دی اور اپنی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ اے میرے پروردگار، یہ تو کوئی بات نہ ہوئی، ارسم کتنی محبت کرتا ہے فریحہ سے۔
آپ نے اگر فریحہ کو اس کے نصیب میں نہیں لکھا تو ارسم کے دل میں اس کے لیے محبت کیوں ڈالی؟ اظہار اپنے کمرے میں بیٹھا اللہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ کر رہا تھا کہ اچانک کمرے میں ارسم داخل ہوا۔ السلام علیکم میرے شیر، ارسم نے چیختے ہوئے کہا۔ وعلیکم السلام، تو یہاں؟ اظہار نے سرخ آنکھوں سے ارسم کو دیکھا۔ اظہار کیا ہوا، تو ٹھیک ہے؟ ارسم نے اظہار کو غور سے دیکھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، اظہار بہت آہستہ بولا۔ اظہار یار مجھے تیری مدد چاہیے، میں نے ماما سے بات کر لی، وہ کہتی ہیں فری کے گھر چلیں گے رشتہ لے کر، تو چل نا میرے ساتھ، ارسم نے مسکرا کر کہا۔ اظہار نے بہت تکلیف سے ارسم کو دیکھا۔ ارسم دیکھ میری بات سن۔ اظہار نے بولنا چاہا لیکن پھر چپ کر گیا۔ ہاں بول، تجھے اتنی مشکل کیوں ہو رہی ہے بولنے میں؟ تجھے پتہ تو ہے کہ تیری کوئی بات مجھے بری نہیں لگتی، ارسم اپنائیت سے بولا۔ یار وہ بول بھی، اظہار کیا ہو گیا تجھے؟ فریحہ کی 2 دن بعد شادی ہے، اظہار نے گویا بم پھوڑا تھا۔ کیا تم مذاق کر رہا ہے نا؟ ارسم اظہار کو دیکھ کر بولا۔ میں مذاق نہیں کر رہا ارسم، آج حیا سے بات ہوئی تھی، اس نے بتایا کہ فری کا نکاح ہو رہا ہے۔ دیکھ ارسم میری بات سن۔ ابھی اظہار بات کر رہا تھا کہ ارسم اٹھ کر باہر نکل گیا۔ فری میں تو کہتی ہوں تم سفید کپڑے پہنو، نکاح والے دن ویسے بھی یہ سنت ہے، حیا نے فری کو دیکھ کر کہا۔ ہاں فری، حیا ٹھیک کہہ رہی ہے، تم یہی پہنو۔ ماہی نے بھی اپنی رضامندی ظاہر کی۔ ٹھیک ہے، جو تم دونوں بہتر سمجھو، فری بولی۔ اس وقت وہ تینوں شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہی تھی۔ کپڑے خریدنے کے بعد انہوں نے باقی شاپنگ کی اور اپنے گھر واپس آ گئی۔ حیا نے کھانا کھا کر نماز پڑھی اور اظہار کے بارے میں سوچنے لگی۔ انہوں نے ابھی تک فون کیوں نہیں کیا، نہ گڈ نائٹ کا میسج کیا، کہیں وہ ناراض تو نہیں ہو گئے؟ میں بھی تو اتنی بری طرح بات کی تھی ان سے، یہ میں کیا سوچ رہی ہوں، مجھے کیا، ناراض ہیں تو رہیں، اچھا ہے جان چھوٹ جائے گی ان سے۔ حیا نے خود کو ڈانٹا اور سونے کی کوشش کرنے لگی۔ کچھ دیر میں ہی نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ میرے ہاتھوں پر میرا نام لکھ دو، حیا رانا۔ آج فری کی مہندی تھی اور وہ تینوں مہندی لگوا رہی تھی کہ حیا نے مہندی لگانے والی لڑکی سے کہا، لیکن ہاتھوں پر تو اکثر لڑکیاں اپنی محبت کا نام لکھتی ہیں، آپ خود کا نام لکھ رہی ہیں؟ کیونکہ میں خود سے محبت کرتی ہوں، حیا نے فوراً جواب دیا۔ جیسی آپ کی مرضی، مہندی والی لڑکی نے کہا اور نام لکھنے لگی۔ اور ہاں فری کے ہاتھوں میں اس کے ہونے والے شوہر یعنی عامر کا نام لکھ دو، ماہی بولی، اور اس کے ہاتھوں پر حاشر لکھ دو، حیا جلدی سے بولی۔ نہیں حیا، ابھی میں کیسے ان کا نام لکھ لوں، ابھی نکاح تو نہیں ہوا ان سے، ایسے اچھا نہیں لگتا، اور کسی نے دیکھ لیا تو، ماہی گھبرا کر جلدی سے بولی۔ اف ڈرپوک مچھلی، تم کتنی ڈرپوک ہو، جب مجھے میرے ہسبینڈ جی ملیں گے نا تب دیکھنا، پھر ہر وقت اپنے ہاتھوں پر ان کا نام لکھ کر پھروں گی، کیونکہ میں ڈرپوک نہیں ہوں۔ ارے جب محبت ہی کر لی ہے تو ڈر کیسا، حیا نے ماہی کا مذاق اڑا کر کہا۔ ہاں ابھی تو صرف باتیں ہیں، جب ہمارے جیجو ملیں گے تب دیکھیں گے تمہیں، فری حیا کو دیکھ کر بولی۔ ہاں تو دیکھ لینا، حیا رانا اللہ جی کے علاوہ اور کسی سے نہیں ڈرتی، اتنی ظالم دنیا والوں سے بھی نہیں۔ حیا کی بات پر تینوں نے کہا کمرے میں لگایا۔ حیا پتہ ہے مجھے کیا لگتا ہے کہ تم اپنے ہسبینڈ جی سے بہت محبت کرو گی، ہے نا؟ ماہی نے شرارت سے پوچھا۔ جی ہاں، کیونکہ وہ بھی تو مجھ سے سب سے زیادہ محبت کریں گے، حیا نے مسکرا کر کہا۔ ہائے حیا، اب تو مل ہی جائیں تمہیں تمہارے ہسبینڈ جی، کیونکہ فری کی تو شادی کل ہو جائے گی اور میری اگلے سال، اس لیے تم بھی کر ہی لو شادی، ایویں ہمیں دیکھ کر جلو گی، ماہی نے دانتوں کی نمائش کرتے ہوئے کہا۔ او ہیلو، میں جلوں گی، وہ بھی تم دونوں سے شکل دیکھی ہے تم دونوں نے اپنے نمونوں کی، ویسے نا تم دونوں یہ ہی ڈیزرو کرتے ہو، بلکہ تم دونوں سڑو گی میرے ہسبینڈ جی سے، میرے ہسبینڈ جی نا پرنس ہوں گے دیکھنا، حیا اکڑ کر بولی۔ اوہو مل ہی جائیں تمہیں تاکہ ہم بھی تو دیکھیں، ماہی منہ بنا کر بولی۔ اچھا حیا، اگر کوئی شخص تم سے محبت کرتا ہو اور تمہیں پرپوز کرے تو تم کیا کرو گی؟ فری کے اچانک سوال کرنے سے حیا کے دماغ میں اظہار کے الفاظ گونجے۔ آئی لو یو حیا، جھوٹے کتنے جھوٹے، وہ 2 دن کی محبت تھی، دوبارہ کبھی ایک میسج کر کے حال احوال بھی نہیں پوچھا، کہاں کھو گئی ہو، جواب تو دو۔ فری کے پکارنے پر حیا واپس ہوش میں آئی۔ ہاں نہیں، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں کبھی ایسے سڑک چھاپ نمونوں کے تو پرپوزل ایکسیپٹ کروں گی؟ جو میرے بارے میں سیریس ہوں گے نا وہ میرے گھر رشتہ لے کر آئیں گے۔ صحیح بات ہے، آئی ایگری ود یو، ماہی نے حیا کی ہاں میں ہاں ملائی۔ السلام علیکم آنٹی، ارسم کہاں ہے؟ 2 دنوں سے میری کال پک نہیں کر رہا۔ 2 دنوں سے ارسم نہ تو اظہار کی کال پک کر رہا تھا اور نہ ہی کمرے سے باہر نکلا تھا۔ آخرکار اظہار اس کے گھر گیا اور رضیہ بیگم کو دیکھ کر بولا۔ پتہ نہیں بیٹا اسے کیا ہو گیا، خود کو کمرے میں بند کر کے بیٹھا، نہ کچھ کھا پی رہا ہے اور نہ ہی دروازہ کھول رہا ہے، تم ہی کچھ کہو اسے، کیونکہ اپنی ماں کو اس عمر میں تکلیف دے رہا ہے۔
رضیہ بیگم نے رو کر اظہار سے کہا، آنٹی پلیز آپ رونا بند کریں، میں کچھ کرتا ہوں۔ اظہار کہہ کر ارسم کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ ارسم میری بات سن یار، تو کیوں آنٹی کو تکلیف دے رہا ہے؟ میری نہیں تو ان کی فکر کر لے، دروازہ تو کھول میرے یار، تو میری کوئی بات نہیں ٹالتا، میری ہر بات مانتا ہے نا یار، پلیز دروازہ کھول۔ اظہار ابھی بات کر رہا تھا کہ ارسم دروازہ کھول کر باہر آ گیا۔ وہی 2 دن پرانے کپڑے، بکھرے ہوئے بال، بڑی ہوئی شیو، سرخ آنکھیں، جو کہ رونے اور مسلسل جاگنے کی علامت تھی۔ اظہار نے غور سے ارسم کا جائزہ لیا۔ اس کا آج نکاح ہے نا؟ مجھے وہاں جانا ہے اظہار۔ تو سن رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مجھے وہاں جانا ہے، دیکھنا چاہتا ہوں اس خوش نصیب انسان کو جس کا وہ مقدر ٹھہرے، جس کو بن مانگے وہ مل گئی۔ مجھے جانا ہے اظہار، مجھے جانا ہے۔ ارسم جنونی ایک کیفیت میں بول رہا تھا۔ اظہار کو اس وقت وہ کوئی دیوانہ لگ رہا تھا۔ تو لے کر چلے گا نا مجھے؟ ارسم نے اچانک اظہار کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا۔ ہاں تو چل، لیکن پہلے کچھ کھا پی لے۔ اظہار نے ارسم کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، پہلے مجھے لے کر چل، میں سب کروں گا جو تو کہے گا، لیکن پلیز یار ایک بار، صرف ایک بار۔ ارسم نے اظہار کا ہاتھ پکڑ گاڑی تک لایا تو اظہار نے گاڑی فری کے گھر کی طرف موڑ دی۔ حیا جاتے ہوئے مجھے بھی پک کر لینا، بھائی بزی ہیں۔ ماہی نے حیا کو کہا، ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں، تیار رہو۔ حیا نے کال کاٹ کر خود کو آئینے میں ایک نظر دیکھا تو پہلے اپنے کھلے بالوں کو دیکھ کر اظہار کی بات یاد آئی۔ تمہارے بال بہت خوبصورت ہیں حیا، میں کیوں سوچ رہی ہوں ان کے بارے میں؟ بس کرو حیا، جب وہ تمہیں بھول گئے ہیں تو تم بھی بھول جاؤ، بس میں ان کے بارے میں نہیں سوچوں گی۔ حیا نے اپنے بالوں کو باندھا اور بالکل باہر نکل گئی۔ ارے یہ آواز کیسی آ رہی ہے؟ رونے کی آواز لگ رہی ہے، لیکن آج کے دن یوں رونے کی آوازیں؟ حیا نے اندر سے آنے والی آواز کی طرف اشارہ کیا۔ میں دیکھتی ہوں۔ رکو حیا، میں بھی دیکھ آتی ہوں۔ ماہی حیا کے ساتھ اندر داخل ہوئی، لیکن اندر کا منظر دیکھ کر دونوں کے حواس سلب ہو گئے۔ اس منحوس کی وجہ سے ہوا ہے سب، میرے بیٹے کو کھا گئی، میرا جوان بیٹا۔ ابھی یہ منحوس بیاہ کر نہیں آئی لیکن میرے بیٹے کو کھا گئی۔ ہائے میرا عامر۔ رضوانہ بیگم سارے لوگوں کے سامنے فری کو کوسے جا رہی تھی، جس کی کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ لیکن عامر کل آنے والا تھا، لیکن وہاں اچانک حملہ ہونے سے شہید ہو گیا۔ اس کی قصوروار فری ٹھہری۔ بھابی اب اس میں فری کا کیا قصور ہے؟ موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ آخرکار آصفہ بیگم سے مزید برداشت نہ ہوا تو بول پڑی، ہاں قصوروار تو ہم ہیں، تمہاری بیٹی تو بہت اچھی ہے، تو رکھو اپنی بیٹی کو اپنے پاس سنبھال کر۔ ایسی منحوس لڑکیاں ہمیشہ ماں باپ کے در پر ہی پڑی رہتی ہیں اور وہیں مر جاتی ہیں۔ کوئی نہیں کرے گا تمہاری اس منحوس بیٹی سے شادی، ایسے ہی مرے گی یہ۔ رضوانہ بیگم حقارت سے بولی، بکواس بند کریں آپ اپنی، میں کروں گا ان سے شادی اور ہمیشہ اپنے پاس رکھوں گا۔ ارسم جو ابھی اثار کے ساتھ آیا تھا یہ سب دیکھ کر غصے سے بولا، بس رہنے دو میاں، لوگوں کی تعریفیں وصولنے کے لیے ایسا بول رہے ہو، جب کرنے کا وقت آتا ہے تو سب سے پہلے تم جیسے لوگ ہی بھاگتے ہیں۔ رضوانہ بیگم طنز سے بولیں، بلائیں مولوی صاحب کو، ابھی نکاح کروں گا ان سے۔ ارسم نے روتی ہوئی فری کی طرف دیکھ کر کہا، ہاں بلاؤ، دیکھ لیتے ہیں ابھی۔ رضوانہ بیگم اس طرح بول رہی تھی کہ کوئی کہہ ہی نہیں سکتا تھا یہ تھوڑی دیر پہلے والی وہی ماں ہے جو رو رو کر بددعائیں دے رہی تھی۔ پھر کب مولوی صاحب آئے، کب نکاح ہوا، فری کو کچھ بھی یاد نہیں۔ ہوش تو تب آیا جب اسے ارسم کے ساتھ رخصت کیا جا رہا تھا۔ فری ہی کیا، ہوش تو وہاں کسی کو بھی نہیں رہا کہ اچانک یہ کیا ہو گیا۔ فری رخصت ہو کر ارسم کے گھر آئی تو پہلا سامنا رضیہ بیگم سے ہی ہوا۔ بیٹا یہ، رضیہ بیگم نے فری کو دیکھ کر کہا، ماما میں نکاح کر کے لایا ہوں انہیں۔ کیا، لیکن یوں اچانک؟ ماما میں آپ کو بعد میں سب بتاتا ہوں، پہلے آپ فریہ کو کمرے میں لے جائیں۔ ارسم نے رضیہ بیگم کو دیکھ کر کہا، ٹھیک ہے تم میرے کمرے میں آؤ۔ رضیہ بیگم نے ارسم کو کہا اور فری کو ارسم کے کمرے میں لے گئیں۔ بیٹا آپ آرام کرو، میں کچھ دیر میں آپ کے پاس آتی ہوں۔ رضیہ بیگم نے شفقت سے فری کو دیکھا اور اپنے کمرے میں چلی گئیں۔ یہ سب کیسے ہوا ارسم، یوں اچانک؟ رضیہ بیگم نے حیرانگی ظاہر کی۔ ماما آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو کہا تھا میں ایک لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا؟ ارسم نے رضیہ بیگم کے پاس قدموں میں بیٹھتے ہوئے کہا، ہاں تو یہ ہے آپ کی آج تو یہ کہ آج ماما فریہ کی شادی ہو رہی تھی کسی اور سے، لیکن اللہ کی قدرت تو دیکھیں، آج وہ لڑکا شہید ہو گیا اور فریہ کی شادی مجھ سے۔ پھر ارسم نے وہاں ہوئی ایک بات بتا دی۔ یہ تو واقعی اللہ کا کرم ہے کہ اس نے میرے بیٹے کو اس کی خوشی عطا فرمائی، نہیں تو کیسے 2 دنوں سے مجنون بنے پھر رہا تھا۔ رضیہ بیگم نے مسکرا کر کہا، چلو کچھ کھا پی لو، 2 دنوں سے کچھ نہیں کھایا۔ رضیہ بیگم اٹھتی ہوئی بولی، جبکہ ارسم بھی اٹھتے ہوئے کمرے سے باہر نکل گیا۔ ارسم کمرے میں داخل ہوا تو فری کو صوفے پر بیٹھی دیکھ کر خود بھی اس کے پاس بیٹھ گیا اور کھانے کی ٹرے کو سامنے پڑے چھوٹے سے ٹیبل پر رکھ دیا۔ تم یہاں کیوں بیٹھی ہو؟ ارسم کے اچانک سوال کرنے سے فری نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ دیکھو فری، یہ مت سمجھنا کہ میں نے تم سے نکاح کر کے تم پر کوئی احسان کیا ہے۔ تم شاید یقین نہ کرو لیکن جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا مجھے تم سے محبت ہو گئی تھی۔ میں تمہارے گھر رشتہ بھیجنے ہی والا تھا لیکن تب بہت دیر ہو گئی تھی۔ مجھے پتہ چلا کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، مجھے لگا کہ میری زندگی ہی ختم ہو گئی ہے، لیکن میرے اللہ کو مجھ پر ترس آ گیا۔ شاید میری ہی دعاؤں کا اثر ہے کہ جیسے بھی آج تم میرے نکاح میں ہو۔
بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ ارسم مسلسل مسکرا رہا تھا۔ میں نے تم پر کوئی زبردستی کوئی رشتہ مسلط نہیں کر رکھا، تم جتنا چاہو وقت لے سکتی ہو، میں ہمیشہ تمہارا انتظار کروں گا، اور پلیز تم کچھ کھا لو، پھر جا کر بیڈ پر سو جانا، میں یہاں صوفے پر سو جاؤں گا۔ ارسم نے اپنی بات کی اور جانے کے لیے اٹھا کہ اچانک فری نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارسم نے حیرانگی سے فری کی طرف دیکھا اور بے اختیار مسکرا پڑا۔ تھینک یو فار ایوری تھنگ۔ مجھے آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں ہے، بس مجھے صرف کچھ دنوں کا وقت چاہیے تاکہ میں اس رشتے کو قبول کر سکوں۔ میں آپ کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، فری نے سر جھکا کر کہا۔ ارسم دوبارہ صوفے پر بیٹھا اور فری کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، تھینک یو فری، مجھے اور میری محبت کو سمجھنے کے لیے۔ تمہیں جتنا وقت چاہیے تم لے سکتی ہو، اب کھانا کھا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے، مجھے کچھ کام ہے، میں تھوڑی دیر تک آتا ہوں، اور ہاں، آئی لو یو فری۔ ارسم نے کمرے سے باہر نکلنے سے پہلے پلٹ کر کہا اور پھر مسکرا کر باہر نکل گیا۔ یا اللہ، تیرا شکر ہے کہ تو نے ارسم کو مایوس نہیں کیا، بے شک تو رحیم اور کریم ہے۔ اظہار اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا اور کافی ریلیکس تھا، آج 2 دنوں کی مسلسل ٹینشن سے نجات جو ملی تھی۔ حیا، اف حیا کیا سوچ رہی ہوگی میرے بارے میں بھی تو ایک میسج ہی کر دیتا۔ اظہار نے خود کو ڈانٹتے ہوئے حیا کو کال کی، لیکن آگے سے مسلسل کوئی رسپانس نہ ملنے پر اظہار کو شدید غصہ آنے لگا، اور اسی غصے میں اظہار نے حیا کو میسج کر دیا، حیا کال پک کرو ورنہ ابھی مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اظہار نے دوبارہ کال کی تو حیا نے کال پک کر لی۔ نہیں تو کیا کریں گے آپ؟ ہاں، میں ڈرتی نہیں ہوں آپ سے، جو کرنا ہے کر لیں، میں کیا لگتی ہوں آپ کو؟ جب چاہا بات کر لیو، جب چاہا چھوڑ دیا۔ میں ان مینگو لڑکیوں کی طرح نہیں ہوں جو آپ پر مرتی ہوں گی اور آپ سے بات کرنے کے لیے ترستی ہوں گی۔ بات کرنا بھی آپ نے شروع کیا تھا اور ختم بھی آپ نے ہی کیا ہے، دوبارہ مجھے کال کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھے آپ؟ اللہ حافظ، ہمیشہ کے لیے۔ حیا نے ایک ہی سانس میں کہہ کر کال کاٹ دی۔ مائی اینگری کیٹ بہت غصے میں لگ رہی ہے، اب اسے مناؤں کیسے؟ کچھ سوچ اظہار، غلطی ساری تیری ہے۔ اظہار کچھ سوچتا رہا، پھر اپنی گاڑی کی چابی اٹھائی باہر نکل گیا۔ حیا جب سے گھر آئی تھی بہت اپسیٹ تھی، ایک تو فری کو لے کر اور دوسری وجہ سے جب اچانک اسلم کے گھر آنے والا پرپوزل تھا، اس لیے سارا غصہ اظہار پر نکال دیا۔ سمجھا کیا ہوا ہے مجھے؟ آئے بڑے دھمکی دینے والے۔ حیا خود سے ہی باتیں کر رہی تھی کہ نسرین بیگم کمرے میں داخل ہوئی۔ حیا بیٹا ایک بار ٹھنڈے دماغ سے سوچو تو صحیح، اسلم میں کیا کمی ہے؟ اچھا خاصا پڑھا لکھا، خوش شکل گھر کا بچہ ہے، اور سب سے بڑھ کر تم سے محبت کرتا ہے۔ تم ہاں کر دو تو حسن کی شادی کے ساتھ تمہارا بھی نکاح کر دیں، رخصتی تم پڑھائی کے مکمل کرنے پر کر لینا، میرے ساتھ ساتھ تمہاری نانو کی بھی یہی خواہش ہے۔ نسرین بیگم شفقت سے بولی، کیا آپ مذاق کر رہی ہیں نا مما؟ آپ جانتی ہیں مجھے ان سے کتنی نفرت ہے، اور آپ کو وہ چھچورے سے کس سائڈ سے سلجھے ہوئے لگ رہے ہیں، اور رہ گئی محبت کی بات تو محبت نہیں ہے انہیں مجھ سے، بس میری انا ختم کر کے اپنی ضد پوری کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن آپ میری بات سن لیں ماما، میں مر بھی رہی ہوں گی نا تو بھی اس چرند سے شادی نہیں کروں گی، اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے، اور مجھے یقین ہے کہ نانو ہی نہیں آپ بھی میرا ساتھ دیں گی، بات ختم۔ حیا نے بے حد سنجیدگی سے کہا، ہائے مما، بہت بھوک لگی ہے، کچھ کھانے کو تو دے دیں، پھر میں نے سونا بھی تو ہے، سچ میں بہت زیادہ نیند آئی ہے۔ حیا لاڈ سے بولی، چلو آؤ باہر۔ نسرین بیگم اٹھتی ہوئی بولی اور کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ حیا بھی خود کو کافی ریلیکس محسوس کر رہی تھی، اس بات سے انجان کہ یہ سب اظہار سے بات کرنے کا ہی نتیجہ تھا۔ حیا اپنے کمرے میں آئی اور نماز ادا کر کے سونے کے لیے لیٹ گئی کہ اچانک نظر کھلی ہوئی کھڑکی پر پڑی۔ یہ کس نے کھول دی؟ ہائے، اب اسے بھی میں بند کروں؟ اٹھو حیا۔ حیا بولتے ہوئے اٹھی اور کھڑکی بند کرنے لگی کہ سامنے سے سرخ گلابوں کا گلدستہ نظر آیا۔ کون ہے آپ اور آپ کی جرأت کیسی ہوئی یہاں آنے کی؟ رکو ابھی بتاتی ہوں آپ کو، حیا غصے سے بولی۔ ابھی حیا حسن کو بلانے ہی والی تھی کہ اظہار نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا۔ شش، میں ہوں اظہار۔ اظہار حیا کے سامنے آ کر بولا، لیکن چہرہ ابھی بھی رومال سے ڈھانپ رکھا تھا۔ دیکھو حیا، ایک بات میری سن لو، پھر میں پکا چلا جاؤں گا، اب میں ہاتھ ہٹانے والا ہوں، پلیز شور مت کرنا۔ اظہار نے کہہ کر ہاتھ ہٹا لیا۔ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ میں آپ کی بات کیوں سنوں؟ مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، کٹی۔ حیا منہ بنا کر بولی، اچھا مجھے اندر تو آنے دو، پھر مناتا ہوں تمہیں۔ اظہار مسکرا کر بولا، ایسے کیسے آنے دوں، مجھے کیا ملے گا؟ حیا کا اشارہ اظہار کے ہاتھوں میں موجود آئس کریم کی طرف تھا۔ یہ آئس کریم ملے گی تمہیں، یار اب تو آنے دو۔ اظہار بے چینی سے بولا، اوکے آ جائیں۔ حیا نے اظہار کو راستہ دیتے ہوئے کہا، آپ کی بات سن رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا ہے۔ حیا آئس کریم سے بھرپور انصاف کرتی ہوئی بولی، میں نے آپ کو نہیں دینی، اس لیے گھورنا بند کریں۔ حیا نے گھورتے ہوئے کہا، تو سنو۔ اظہار نے ارسم والی ساری بات حیا کو بتا دی۔ اوہ، یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ فری کو اتنی محبت کرنے والا شوہر مل گیا، ویسے مجھے بھی نہ وہ عامر بالکل بھی اچھے نہیں لگتے تھے۔ حیا منہ بنا کر بولی، تمہیں میرے علاوہ کوئی اور اچھا لگنا بھی نہیں چاہیے۔ اظہار نے حیا کو دیکھ کر کہا، لیکن مجھے تو آپ اچھے نہیں لگتے، پر آپ کی آئس کریم بہت اچھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں آپ سے فرینڈ شپ کر لوں گی۔ حیا نے آئس کریم کا کپ خالی کر
کے رکھا اور اظہار کو غور سے دیکھنے لگی۔ آپ پردہ کیوں کرتے ہیں؟ حیا کے اچانک سوال پر اظہار نے بے اختیار اپنے چہرے کو چھوا۔ پہلے یہ بتاؤ کہ ہماری دوبارہ فرینڈ شپ ہو گئی ہے؟ اظہار نے خود کو کمپوز کر کے کہا۔ ہاں، سوچا جا سکتا ہے اس بارے میں۔ اب آپ بھی تو ٹینشن میں تھے نا اپنے دوست کی وجہ سے۔ اوکے، آج سے ہم فرینڈ ہوئے، اس لیے کیونکہ آپ ایک اچھے دوست ہیں۔ تو جب ہماری دوستی ہو چکی ہے تو پھر یہ پردہ نہیں کرنا چاہیے نا؟ حیا نے کہتے ہوئے اظہار کا رومال ہٹانا چاہ کے اظہار نے فوراً حیا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ حیا اپنا وعدہ مت توڑو، اظہار نے حیا کو دیکھ کر کہا۔ لیکن وعدہ تو میں نے یہ کیا تھا نا کہ آپ کی پک نہیں مانگوں گی، حیا معصومیت سے بولی۔ لیکن میں نے تم سے کیا کہا تھا کہ ہماری شادی کے بعد تم مجھے دیکھ سکتی ہو، اس سے پہلے نہیں۔ اوکے، ہاتھ تو چھوڑے میرا۔ حیا کا اشارہ اپنے ہاتھ کی طرف تھا جو ابھی تک اظہار کے ہاتھ میں تھا۔ اظہار نے حیا کا ہاتھ چھوڑ دیا لیکن بعد میں موڈ خراب ہو گیا۔ آپ نے یہ پلکیں نقلی لگائی ہوئی ہیں نا مجھے امپریس کرنے کے لیے؟ حیا نے اظہار کی لمبی پلکوں کو دیکھ کر کہا۔ نہیں، یہ اوریجنل ہیں۔ اظہار دو ٹوک انداز میں بولا۔ جھوٹ! حیا منہ بنا کر بولی۔ سچ ہے، یہ میری پلکیں ہیں، تم سے لمبی ہیں۔ اظہار مسکرا کر بولا۔ اوہ، یہ مت بھولیں کہ آپ مجھ سے اتنے سال بڑے بھی تو ہیں۔ اگر پھر آپ کی پلکیں تھوڑی سی لمبی ہو گئی تو کیا ہو گیا، ہے نا؟ اوکے، اللہ حافظ، اب جائیں، مجھے یہاں سے نیند آئی ہے، حیا نے جمائی لے کر کہا۔ اوکے، اللہ حافظ، سو جاؤ، ویسے بھی کافی دیر ہو گئی ہے۔ اظہار اٹھ کر بولا۔ اور ہاں، دھیان سے جائیے گا، میری نظر لگ گئی ہے آپ کو۔ حیا کھڑکی بند کرتے ہوئے بولے اور پھر آ کر لیٹ گئی، جبکہ اظہار نے مسکرا کر گاڑی سٹارٹ کر دی۔ ارسم جب گھر میں داخل ہوا تو فری نماز پڑھ رہی تھی۔ پھر فری نے جائے نماز اٹھا کر اس جگہ پر رکھا اور آ کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ آپ ادھر بیڈ پر سو جائے، مجھے کوئی پرابلم نہیں ہے۔ ارسم بیڈ سے اپنا سرانا اور کمبل اٹھا رہا تھا کہ فری نے سر جھکا کر کہا، آر یو شیور؟ ارسم نے شرارت سے کہا، جی۔ فری کہہ کر بیڈ پر لیٹ گئی اور آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ارسم کتنی دیر اس کا چہرہ دیکھتا رہا اور پھر جانے کب نیند کی وادیوں میں اتر گیا۔ بیٹا، میں سوچ رہی ہوں کہ 2-3 دنوں میں تم دونوں کا ولیمہ کر لیں، میرے بھی ارمان پورے ہو جائیں گے جو تمہاری شادی کے لیے سوچے ہیں۔ اس وقت وہ سب کھانے کے ٹیبل پر موجود تھے کہ اچانک رضیہ بیگم بولیں، جی ماما، آپ جیسا بہتر سمجھے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے نا فری؟ ارسم نے شرارت سے فری کو دیکھ کر کہا، جی، جیسی آپ کی مرضی۔ فری ہکلا کر بولی تو ارسم بے اختیار مسکرا پڑا، لیکن آپ اپنی مسکراہٹ چھپانے کے لیے منہ پھیر لیا۔ چلو پھر پرسوں کر لیتے ہیں ولیمہ، رضیہ بیگم نے مسکرا کر کہا۔ جی ماما، میں بھی اپنے جاننے والوں کو انوائٹ کر لیتا ہوں، ابھی فی الحال مجھے دیر ہو رہی ہے تو شام میں ملاقات ہوگی، اللہ حافظ، ارسم کہہ کر باہر نکل گیا۔ فری، تم خوش ہو نا؟ میرا مطلب ہے کہ وہ جو تمہارے ہسبینڈ ہیں اچھے تو ہیں نا؟ حیا نے آج یونی سے آف کیا طرف فری سے سوال کر رہی تھی۔ ہاں حیا، میں خوش ہوں، میرے اللہ نے مجھے میری اوقات سے بہت زیادہ دیا ہے۔ تمہیں پتہ ہے حیا، ارسم بہت اچھے ہیں، مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں، یہ شاید ان کی سچی محبت کا ہی اثر تھا کہ میں آج ان کے نکاح میں ہوں۔ فری مسکرا کر بولی۔ اچھا، شکر ہے، مجھے تھوڑی ٹینشن ہو رہی تھی، کل تو میرا دماغ ایسا خراب ہوا کہ تمہارا حال چال بھی نہیں پوچھا۔ خیر، میں آؤں گی تم سے ملنے، اپنے سسرال کا ایڈریس سینڈ کر دو، حیا بولی۔ پرسوں ہمارا ولیمہ ہے حیا۔ کیا ولیمہ؟ اور تم مجھے اب بتا رہی ہو؟ حیا غصے میں بولی۔ مجھے بھی صبح ہی پتہ چلا ہے، تم اور ماہی نے ضرور آنا ہے، میری طرف سے تم دونوں ہی ہوگی۔ فری اداسی سے بولی۔ نہیں، آنٹی انکل بھی آئیں گے، دیکھنا۔ پتہ نہیں حیا، ابھی تک تو گھر سے کسی کا فون نہیں آیا، تو ٹینشن مت لو فری، سب ٹھیک ہو جائے گا، ابھی وہ سب بھی تو ٹینشن میں ہیں۔ خیر، تم ریلیکس رہو، آ جائیں گے ہم دونوں، اور دیکھنا کیسے رونق لگاتے ہیں، حیا مسکرا کر بولی۔ حیا بیٹے، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ حیا ابھی فری سے بات کر رہی تھی کہ کمرے میں مختار صاحب داخل ہو کر بولے، اچھا فری، بعد میں بات کرتے ہیں، اللہ حافظ۔ جی میرے ہینڈسم نانو، بولیں کیا بات کرنی ہے آپ کو؟ حیا نے موبائل بیڈ پر رکھتے ہوئے کہا، بیٹا وہ نسرین نے بتایا کہ آپ نے اسلم کے رشتے سے انکار کر دیا ہے۔ جی نانو، مجھے وہ اچھے نہیں لگتے، حیا نے مختار صاحب کا سوال کا جواب دیا، لیکن بیٹے میں انہیں ہاں کر چکا ہوں اور مجھے یقین ہے آپ میری زبان کا مان رکھو گے۔ مختار صاحب نے حیا کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر کہا، نانو لیکن حیا بیٹے، آج تک میں نے آپ سے کوئی بات نہیں ٹالی، مجھے شرمندہ مت ہونے دینا، میرا مان رکھ لو بیٹے۔ حیا ابھی بولنے ہی والے تھے کہ مختار صاحب نے اس کی بات کاٹ دی۔ میں یہ امید لے کر جا رہا ہوں کہ آپ میری بات سمجھ چکے ہوگے۔ مختار صاحب نے حیا کے جھکے ہوئے سر پر بوسہ دیا اور باہر نکل گئے۔ مختار صاحب کے کمرے سے جاتے ہی حیا نے دروازہ لاک کر دیا۔ نانو میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، حیا بے اختیار رو پڑی۔ اسے یاد نہیں کہ آخری بار وہ کب روئی تھی، لیکن اب آنسو تھے کہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ اپنی دی ہوئی محبت اور توجہ کا آپ اس طرح بدلہ لیں گے نانو؟ میری خوشی، میری انا ختم کر کے، اس گھٹیا آدمی کی ضد پوری کر کے؟ ٹھیک ہے نانو، آپ کو میری خوشی سے زیادہ اپنی دی ہوئی زبان عزیز ہے نا، کر دوں گی خود کو قربان آپ کے لیے، لیکن آپ سے اور اس گھر سے ہر تعلق ختم کر کے۔ حیا رونے میں مصروف تھی کہ موبائل کی گھنٹی بجنے سے سر اٹھا کر دیکھا تو اظہار کی کال تھی۔ حیا نے کال پک کی، اس وقت اسے کسی مضبوط
سہارے کی ضرورت تھی جو کہ اظہار نے پوری کر دی۔ خان حیا بھرائی ہوئی آواز میں بولی، حیا کیا ہوا، تم کیوں رو رہی ہو، بتاؤ مجھے۔ اظہار پریشانی سے بولا، خان نانو میری شادی کر رہے ہیں، وہ بھی اس اسلم سے، آپ کو نہیں پتا وہ کتنا برا انسان ہے، شابی ایبی اور سب سے بڑھ کر بیڈ کریکٹر۔ اس کے لیے میں صرف ایک ضد ہوں، مجھ سے بدلہ لینا چاہتا ہے کیونکہ میں نے اس کی غلیظ آفر کو قبول نہیں کیا۔ میں نے یہ بات آج تک کسی سے نہیں کی، نور اور فرید سے بھی نہیں، کیونکہ مجھے یقین تھا کہ میری مرضی کے خلاف کوئی فیصلہ نہیں ہوگا۔ میرا یقین ٹوٹ گیا خان، نانو مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہے ہیں، میں ہار گئی ہوں خان، اور وہ گھٹیا آدمی جیت گیا، میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ حیا مسلسل رو رہی تھی اور اظہار کو یہی بات تکلیف دے رہی تھی۔ حیا میری بات سنو، میں ایسا کچھ نہیں ہونے دوں گا، بھروسہ کرتی ہو نا مجھ پر؟ تم صرف میری ہو اور تمہاری شادی صرف مجھ سے ہوگی۔ میں ارسم کی طرح نہیں ہوں کہ رونے دھونے بیٹھ جاؤں، مجھے اگر ساری دنیا سے لڑنا پڑا تو میں لڑوں گا، لیکن تمہیں پا کر رہوں گا، وعدہ ہے میرا تم سے۔ مجھے صرف کل تک کا ٹائم دو، میں کچھ کرتا ہوں، اوکے؟ اظہار نے حیا سے پوچھا۔ جی۔ اور پلیز حیا رونا بند کرو، تمہارے آنسو مجھے تکلیف دے رہے ہیں، میں تم سے کچھ دیر بعد بات کرتا ہوں، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ خان، میں آپ کی کال کا انتظار کروں گی، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ حیا خود کو کافی حد تک کمپوز کر لے، اور یہ اظہار کے دیے ہوئے حوصلے کا ہی نتیجہ تھا۔ ماما مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے۔ اظہار اس وقت فرحانہ بیگم کے کمرے میں موجود تھا۔ ہاں بولو بیٹے، کیا بات ہے؟ ماما مجھے شادی کرنی ہے، وہ بھی ارجنٹ۔ بڑی جلدی ہے شادی کروانے کی؟ فرحانہ بیگم شرارت سے بولی۔ تمہارے بابا آ جائیں تو ان سے بات کرتی ہوں، پھر کل چلیں گے تمہارے چچا کے گھر۔ ماما میں ملائکہ کی بات نہیں کر رہا، اظہار منہ بنا کر بولا، میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں اور اسی سے شادی کروں گا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ ملائکہ تمہاری منگیتر اور تم شادی بھی اسی سے ہوگی، ہم زبان دے چکے ہیں انہیں۔ ایسا نہیں ہوگا ماما، میں صرف حیا سے شادی کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ اگر آپ نے میری بات نہ مانی تو میں خود کو شوٹ کر لوں گا، اور آپ جانتی ہیں میں ایسا کر سکتا ہوں۔ اب یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ کو اپنا بیٹا چاہیے، اپنی زبان کا مان، مجھے صبح تک اپنا فیصلہ سنا دیجیے گا۔ اظہار سنجیدگی سے بولا اور تیزی سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ کیا ہوا، یہ اظہار اتنے غصے میں کیوں گیا ہے؟ عباس صاحب کمرے میں داخل ہو کر بولے۔ فرحانہ بیگم جو اظہار کی بات سے شوکڈ ہوئی بیٹھی تھیں، اچانک ہوش میں آئیں۔ کسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے اور کہہ رہا ہے کہ انکار کی صورت میں خودکشی کر لے گا۔ عباس میں اپنے بیٹے کو کھو نہیں سکتی، آپ جانتے ہیں وہ کتنا جنونی ہے، ہم اس کی بات مان لیں گے، آپ بھائی صاحب سے معذرت کر لیں۔ فرحانہ بیگم روتی ہوئی بولیں، ایسے کیسے انکار کر دوں، اتنے سالوں کے طے شدہ رشتے ایسے ہی ختم ہو جاتے ہیں کیا؟ میں خود اظہار سے بات کرتا ہوں، عباس صاحب کہہ کر اظہار کے کمرے کی طرف چل پڑے۔ مختار صاحب اپنے کمرے میں بیٹھے ہوئے تھے، ان کا دل تھا کہ پھٹنے کے قریب تھا۔ ان کی حیا جب سے انہوں نے سب سے زیادہ محبت کی تھی، آج وہ ان کی وجہ سے دکھی تھی، وہ جانتے تھے کہ حیا رو رہی ہے۔ حیا مجھے معاف کر دو، میں مجبور ہوں، میں آپ کو کھونے کا حوصلہ خود نہیں رکھتا۔ مختار صاحب اپنی سوچوں میں گم تھے کہ اچانک فون کی گھنٹی بجنے سے شوق گئے۔ کیسے ہیں نانا جی؟ فون اٹھاتے ہی اسلم کی آواز گونجی۔ حیا مان گئی ہے شادی کے لیے؟ اب تم اسے کچھ نہیں کرو گے؟ جی جی نانا جی، جب کام ویسے ہی سیدھے طریقے سے ہو رہا ہے تو میں کیوں سب کروں گا، آپ بے فکر رہیں۔ اسلم مکروہ ہنسی ہنستے ہوئے بولا۔ آ جانا جب دل کرے بارات لے کر۔ جی نانا، 2 دنوں میں ہی آپ اپنا فرض پورا کر دیں گے، کیا ہے نا، اب اور صبر نہیں ہوتا۔ چلے رکھتا ہوں فون، بائے، کہہ کر اسلم نے کال کاٹ دی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تمہاری شادی صرف ملائکہ سے ہوگی، بھول جاؤ اس لڑکی کو۔ بہت دیکھی ہیں ایسی 2 دنوں کی محبتیں۔ عباس صاحب اظہار کے کمرے میں داخل ہو کر غصے میں بولے، بابا میں صرف حیا سے شادی کروں گا اور یہی میرا آخری فیصلہ ہے۔ اظہار سرد لہجے میں بولا، اور میں تمہاری ایسی کوئی فضول خواہش پوری نہیں کروں گا، یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ عباس صاحب غصے سے بولے، ٹھیک ہے بابا، مطلب آپ کو مجھ سے زیادہ اپنی دی ہوئی زبان عزیز ہے، تو مطلب آپ کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کہ میں جیوں یا مروں۔ اگر میں حیا کو دیا ہوا وعدہ پورا نہیں کر سکتا تو اس زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہیں۔ اظہار نے کہہ کر اپنی گن نکالی اور اپنی کن پٹی پر رکھ دی۔ اظہار یہ کیا کر رہے ہو، نیچے کرو اسے، لگ جائے گی بیٹے۔ عباس صاحب بکلا ہی تو گئے تھے، کہاں امید تھی انہیں کہ اظہار اس قسم کی حرکت کرے گا۔ بابا آپ میری بات مانیں گے یا نہیں، ابھی جواب دیں۔ اظہار اس وقت کوئی جنونی انسان لگ رہا تھا، سرخ آنکھیں جن میں عجیب سی وحشت تھی۔ عباس صاحب تو صحیح میں پریشان ہو گئے۔ ہاں ہاں تم جیسا چاہو گے وہی ہوگا، اسے نیچے کرو۔ عباس صاحب جلدی سے بولے، آپ کل میرا رشتہ لے کر حیا کے گھر اور 1 ہفتے کے اندر شادی کی ڈیٹ فکس کریں گے؟ ٹھیک ہے اظہار بیٹے، سب آپ کی مرضی کے مطابق ہوگا، آپ اس گن کو ہٹاؤ۔ عباس صاحب نے کہا تو اظہار نے گن بیڈ پر پھینک دی۔
تھینک یو بابا، میں ابھی حیا کو یہ خوشخبری سنا دیتا ہوں۔ اظہار صاحب گلے لگ کر بولا تو تیزی سے باہر نکل گیا، جبکہ عباس صاحب اپنے کمرے کی طرف چل پڑے۔ حیا تمہارے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، پوچھو گی نہیں کیا؟ آپ بتا دیں خان، حیا آہستہ سے بولی۔ ہم کل تمہارے گھر آ رہے ہیں رشتہ لے کر، اور پھر 1 ہفتے کے اندر اندر ہماری شادی ہو جائے گی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا میں کتنا خوش ہوں۔ خوشی اظہار کی آواز سے چھلک رہی تھی۔ لیکن خان آپ تو انگیج ہیں، یہ تمہارا مسئلہ نہیں ہے، اور ویسے بھی یہ بچپن کے تعلق کو میں نہیں مانتا۔ تم بس ٹینشن نہیں لو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ، اور تم میرے نکاح میں۔ اظہار مسکرا کر بولا۔ لیکن خان نانو نہیں مانیں گے، حیا نے اپنی پریشانی بتائی۔ میں منا لوں گا انہیں، بس تم تیاریاں شروع کرو، مجھے میری دلہن پرفیکٹ چاہیے۔ اظہار شرارت سے بولا۔ وہ مجھے نماز پڑھنی ہے تو اللہ حافظ، حیا نے جلدی سے کہا۔ ہاں پڑھ لو، شکرانے کے نفل بھی پڑھ لینا کہ میرے جیسا ہینڈسم شریف معصوم شخص تم سے شدید محبت کرتا ہے، اور تمہیں شدید محبت کرنے والا شوہر ملنے والا ہے۔ اظہار کی اس بات پر حیا کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ بائے۔ حیا نے کال کاٹ دی اور جا کر نماز پڑھنے لگی۔ نماز مکمل ہوئی تو حیا کو اظہار کی بات یاد آئی۔ کیا واقعی خان ہے وہ جس کا میں ہمیشہ انتظار کیا؟ میرے ہسبینڈ جی، ویسے خان کہہ تو ٹھیک رہے تھے، ہینڈسم کا تو پتہ نہیں کیونکہ ابھی ان کی شکل نہیں دیکھی، لیکن ان کی آنکھیں تو بہت پیاری ہیں، لمبی لمبی پلکی ہیں۔ حیا نے اظہار کی آنکھوں کے بارے میں سوچ کر کہا۔ شریف، ہاں آج تک تو نہ کوئی گھٹیا بات کی اور نہ ہی کوئی گھٹیا حرکت کی ہے۔ معصوم شاید ہوں تھوڑے سے، اور محبت کرنے والے ہاں شاید کرتے ہیں محبت، اسی لیے تو مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ جی اگر آپ کا یہ فیصلہ ہے تو مجھے دل و جان سے قبول ہے، بس آسانیاں پیدا کیجیے گا پلیز۔ پڑھو گی شکرانے کے نفل خان؟ لیکن نکاح ہونے کے بعد حیا خود سے ہی باتیں کر رہی تھی کہ اظہار کا میسج آیا۔ تم شرماتی ہوئی بہت اچھی لگتی ہو حیا، مائی شائے کیٹ۔ حیا میسج پڑھ کر کھل کر مسکرائی۔ تھینک یو خان، حیا نے اظہار کا تصور کرتے ہوئے کہا۔ کیا ہوا؟ کیا کہا ہے اظہار نے؟ عباس صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو فرحانہ بیگم جلدی سے بولی۔ میں ماہی کے پاپا کو انکار کرنے والا ہوں، میں نے آج تک اسے اتنا جنونی ہوتے نہیں دیکھا، میں یہ نقصان افورڈ نہیں کر سکتا، مجھے میرے بیٹے کی زندگی بہت عزیز ہے، میں صبح ہی فرزانہ کی طرف جاؤں گا اور معذرت کر لوں گا۔ عباس صاحب تھکے ہوئے انداز میں بولے۔ جی میں نے تو آپ سے پہلے ہی کہا تھا، ہم اپنے بیٹے کی خوشی میں ہی خوش ہیں۔ فرحانہ بیگم ہلکے سے مسکرائی تو عباس صاحب بھی مسکرانے لگے۔ ارے بھائی، آپ یوں اچانک مجھے بلا لیا ہوتا، آپ نے کیوں تکلیف کی؟ فراز صاحب نے صبح سویرے عباس صاحب کو دیکھ کر کہا۔ فراز، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ جی بولیں بھائی، کیا ہوا؟ آپ کچھ پریشان لگ رہے ہیں۔ پریشانی عباس صاحب کے چہرے سے دکھائی دے رہی تھی۔ فراز، وہ دیکھو میری بات سمجھنے کی کوشش کرنا، میں بہت مجبور ہوں، میں ملائکہ اور اظہار کی منگنی کو ختم کر رہا ہوں، تم ملائکہ کی شادی کہیں اور جگہ کر دو۔ اصل میں اظہار یہ شادی کرنا نہیں چاہتا، وہ کسی اور سے محبت کرتا ہے اور 1 ہفتے کے اندر شادی کر رہا ہے۔ میرے انکار کی صورت میں اس نے خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے، میں اپنے بیٹے کو کھو نہیں سکتا۔ فراز، مجھے معاف کر دے، میں امی کی آخری خواہش نہیں پوری کر سکا، اب میں چلتا ہوں۔ میں امید کرتا ہوں اس وجہ سے ہمارے رشتے میں کوئی کھوٹ پیدا نہیں ہوگی، اور ہاں کچھ بھی ہو جائے لیکن ماہی میری بہو ضرور بنے گی، یہ وعدہ ہے میرا تم سے۔ عباس صاحب نے کہا اور گھر سے باہر نکل گئے، جبکہ فراز صاحب صدمے سے نڈھال ہو گئے۔ فراز سنبھالے خود کو۔ ثانیہ بیگم پریشانی سے بولی۔ کیسے بولوں ثانیہ، میری ملائکہ کا گھر بسنے سے پہلے ہی اجڑ گیا۔ اللہ سب بہتر کریں گے فراز، انشاءاللہ آپ دیکھیے گا ہماری ملائکہ کوئی اچھا لڑکا مل جائے گا۔ اظہار اس کے نصیب میں ہی نہیں تھا، اللہ بس میری بچی کا نصیب اچھا کرے، آمین۔ ثانیہ بیگم فراز صاحب کو تسلی دے رہی تھی، جبکہ ملائکہ دروازے کے پیچھے کھڑی سب باتیں سن رہی تھی۔ ملائکہ بھاگ کر اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ لاک کر لیا۔ اظہار، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، سمجھتے کیا ہو تم مجھے؟ ہاں تم مجھے ریجیکٹ کرو گے؟ مجھ پر 1000 لڑکے مرتے ہیں، مجھ سے بات کرنے کو ترستے ہیں، تم کیا میں ریجیکٹ کرتی ہوں؟ شادی کرنے والے ہو اپنی پسند سے، تمہاری شادی تو جب ہوگی تب ہوگی، لیکن تمہاری شادی سے پہلے میں خود شادی کروں گی، آئی پرومس ٹو مائی سیلف۔ ملائکہ جذبات میں خود سے ہی فیصلے کیے جا رہی تھی، یہ سوچے سمجھے بغیر کہ جذبات میں کیے گئے فیصلے صرف نقصان کا باعث بنتے ہیں، لیکن یہ بات ملائکہ کو کون سمجھائے۔ میم آج آپ یونی تشریف لائیں گی یا نہیں، تاکہ پھر میں بھی نہ جاؤں؟ کل تو آپ دونوں شہزادیوں کی چھٹی تھی تو یہ کنیز بیچاری اکیلی بور ہوتی رہی، پھر آخر کار گھر واپس آ گئی۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی حیا تمہارا مسئلہ کیا ہے؟ فریق کی تو شادی ہو گئی، اس لیے فی الحال بزی ہے، تم تو ابھی ویلی ہو۔ ماہی نے صبح ہی حیا کو کال کر کے باتیں سنانی شروع کر دیں۔ آئی ایم سوری نور، مجھے تمہیں بتا دینا چاہیے، ایکچولی میری تھوڑی ٹینشن میں ہوں۔ حیا تم ٹھیک تو ہونا؟ تم نے مجھے سوری بولا، وہ بھی اتنی آسانی سے؟ ماہی کی سوئی تو سوری لفظ پر ہی اٹک گئی، باقی بات تو جیسے سنی ہی نہیں۔ ہاں میری مرضی، دل کیا تو کر لی۔ جی آئی اماں،
اچھا حیا، میں بعد میں بات کرتی ہوں، وہ اصل میں بڑے پاپا آئے ہیں، اللہ حافظ۔ ماہی نے کال بند کر دی۔ بڑے پاپا یعنی خان کے بابا، پکا وہ خان اور ملائکہ آپی کی منگنی توڑنے گئے ہوں گے۔ یا اللہ جی مجھے معاف کر دے، میری وجہ سے یہ رشتہ ختم ہو رہا ہے۔ حیا کھانا کھا لو، رات کو بھی ٹھیک سے نہیں کھایا۔ حیا ابھی خود سے ہی باتیں کر رہی تھی کہ نسرین بیگم کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی، جی ماما۔ حیا نے چہرے کا رخ موڑ کر کہا اور اس کی یہ ناراضگی کی علامت تھی جو کہ نسرین بیگم نے نوٹ کی، پھر کچھ بولے بغیر پلٹ گئی۔ حیا اٹھی، منہ ہاتھ دھویا اور باہر چلی گئی۔ مشکل سے تھوڑا سا ناشتہ کر اپنے کمرے میں واپس آ گئی۔ ابھی سے بیٹھے ہوئے مشکل سے 10 منٹ ہوئے ہوں گے کہ احزار کی کال آئی۔ السلام علیکم، کیسی ہو؟ حیا نے کال پک کی تو احزار نے چہکتی ہوئی آواز سنائی دی، وعلیکم السلام، الحمدللہ بالکل ٹھیک، اور آپ؟ حیا نے کہا، میں تو بہت خوش ہوں اور تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ احزار شرارت سے بولا، میرے لیے کیا؟ گیس کرو، مجھے نہیں پتا خان، آپ بتا دیں۔ اوکے تو سرپرائز یہ ہے، میرے بابا منگنی توڑ آئے ہیں اور ہم آج تمہارے گھر رشتے کے لیے آ رہے ہیں، تیار رہنا۔ حیا یہ بات سن کر بالکل خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا حیا، کیا تم خوش نہیں ہو؟ احزار نے حیرانگی ظاہر کی۔ نہیں خان، میں خوش ہوں، بس کافی گلٹ فیل کر رہی ہوں۔ میں نے آج تک کبھی کسی کا حق نہیں چھینا، لیکن اب میں نے کسی کی خوشیاں ہی چھین لی۔ حیا اداسی سے بولی، تم نے کسی کا حق نہیں چھینا حیا، مجھ پر ہمیشہ سے صرف تمہارا ہی حق تھا اور رہے گا، اور صرف تمہارا ہی، اور صرف میری ملائکہ سے شادی ہو بھی جاتی جو کہ کبھی ہونی نہیں تھی تو بھی میں نہ تو خوش رہتا اور نہ ہی اسے رکھ پاتا۔ اس سے تو بہتر ہے نہ کہ یہ رشتہ ختم ہو گیا، اس لیے فضول سوچیں چھوڑو اور خود کو ریلیکس کرو، مجھے میری دلہن فریش چاہیے۔ احزار مسکرا کر بولا، جبکہ حیا اس بات پر بلش کرنے لگی۔ کیا ہو گیا، کچھ بولو گی نہیں؟ حیا میں نے ایک بات نوٹ کیا، تم کافی بدل گئی ہو ان دنوں۔ احزار نے کہا، نہیں وہ بس تھوڑی سیریس رہنے لگی ہوں، کبھی نہ کبھی تو ہونا ہی تھا نا، اس لیے اب ہو گئی۔ حیا نے سنجیدگی سے کہا، نہیں تم ایسے بالکل بھی اچھی نہیں لگتی، تم مجھے میری پہلے والی حیا چاہیے، چلبلی سی، تمہاری وہ معصوم سی حرکتیں بہت پیاری سی ہیں۔ جان لیوا، میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ تم بولتی زیادہ ہو لیکن کبھی بدتمیزی نہیں کرتی، اور تمہیں پتہ ہے کہ حیا تم انہی حرکتوں کی وجہ سے مجھے تم سے محبت ہوئی ہے، اسی لیے تو کہتا ہوں کہ میری حیا پرفیکٹ ہے اور مجھ جیسے پرفیکٹ انسان کے لیے بنی ہے، اسی لیے خود کو ٹھیک کرو میرے لیے۔ احزار آخر میں شرارت سے بولا، اللہ حافظ خان، اور مجھے بہت کچھ کام کرنے ہیں۔ حیا جلدی سے بولی، تمہیں جھوٹ بولنا نہیں آتا حیا، اس لیے مت بولا کرو، سیدھی طرح کال بند کر دو، شرما گئی ہو نا؟ چلو تمہیں زیادہ تنگ نہیں کرتا، اللہ حافظ، اور آئی لو یو مائی انوسینٹ کیٹ۔ احزار نے کہہ کر کال بند کر کے، جبکہ حیا مسکرا کر بیڈ پر لیٹ گئی۔ شام کو حیا کے گھر عباس صاحب، فرحانہ بیگم سمیت احزار اور ثنا بھی موجود تھے۔ وہ اصل میں اپنے بیٹے احزار کو آپ کی بیٹی حیا سے محبت ہو گئی ہے، تو اس لیے ہم دونوں ان کی شادی کرنا چاہتے ہیں۔ کچھ دیر سلام دعا کے بعد عباس صاحب نے اپنے آنے کی وجہ بتائی، لیکن حیا کا تو رشتہ طے ہو چکا ہے۔ مختار صاحب نے تحمل سے کہا، لیکن میں حیا سے بہت محبت کرتا ہوں نانو، میں اسے ہمیشہ خوش رکھوں گا، پلیز میرے ساتھ ایسے مت کریں، میں حیا کے بغیر جی نہیں سکتا، پلیز نانو۔ احزار اپنی جگہ سے اٹھ کر مختار صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا اور ان کے ہاتھوں کو پکڑ کر ان سے کہہ رہا تھا، گویا اپنی محبت کا یقین دلا رہا ہو، مجھے معاف کر دو بیٹے، میں آپ کی خواہش پوری نہیں کر سکتا، میں مجبور ہوں۔ مختار صاحب بہت تکلیف سے گزرتے ہوئے یہ چند الفاظ کیے، نانو مجھے آپ سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ احزار مختار صاحب کے انکار کی وجہ جاننا چاہتا تھا، کیونکہ یہ بات تو پکی تھی کہ مختار صاحب خود بھی اسلم سے حیا کی شادی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ یہ بات احزار نے بہت غور سے نوٹ کی تھی۔ ٹھیک ہے، میرے کمرے میں آ جاؤ، مختار صاحب کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چل پڑے تو احزار بھی ان کے پیچھے آنے لگا۔ نانو آخر کیا وجہ ہے کہ آپ حیا کی شادی اس گنڈے موالی سے کر رہے ہیں؟ آپ تو حیا سے بہت محبت کرتے ہیں، تو پھر اپنے ہاتھوں سے اس کی زندگی کیوں برباد کر رہے ہیں؟ احزار نے کمرے کو لاک کر کے مختار صاحب سے کہا، یہ میں اس کے بھلے کے لیے کر رہا ہوں۔ مختار صاحب بھرائی ہوئی آواز میں بولے، لیکن حیا اس رشتے سے راضی نہیں ہے نانو، وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی، نفرت کرتی ہے وہ اسلم سے، آپ پلیز یہ رشتہ ختم کر دیں، آپ کو اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ کچھ نہیں کرے گا، آئی پرومس، میں حیا کو کچھ نہیں ہونے دوں گا، پلیز مجھ پر بھروسہ رکھیں۔ احزار نے مختار صاحب کو یقین دلایا، بیٹے آپ خود کیوں خطرے میں ڈال رہے ہیں، آپ نہیں جانتے وہ بہت برا انسان ہے، میں نے اس رشتے سے انکار کر دیا تو اس نے حیا کو جان سے مارنے کی دھمکی دی ہے، میں حیا کو نہیں کھو سکتا، اگر حیا کی شادی اسلم سے ہوگی تو وہ زندہ تو رہے گی۔ مختار صاحب اذیت سے بول رہے تھے، آپ کو کیا لگتا ہے اس جیسے انسان کے ساتھ حیا جو زندگی گزارے گی وہ زندگی ہوگی؟ وہ موت سے بھی بدتر زندگی گزارے گی اس درندے کے ساتھ، اور موت زندگی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے نانو، کوئی انسان کسی کی زندگی کیسے لے سکتا ہے؟ میں حیا کے بغیر مر جاؤں گا نانو، آئی سویئر، اگر آپ کی طرف سے انکار ہوا تو میں خودکشی کر لوں گا، پلیز نانو مجھے مایوس نہ کریں۔ احزار بھرائی ہوئی آواز میں بولا،
ٹھیک ہے بیٹے، مجھے آپ کی محبت پر کوئی شک نہیں۔ اگر ٹھیک کہہ رہے ہو بیٹے، میں آپ کی ہاتھوں سے اپنی گڑیا کی زندگی برباد کر رہا تھا، لیکن اللہ کا شکر ہے وقت پر مجھے سمجھ آ گیا کہ میری حیا کے لیے کیا بہتر ہے۔ چلو باہر سب کو جا کر خوشخبری دیتے ہیں۔ مختار صاحب مسکرا کر بولے اور کمرے سے باہر نکل گئے۔ اللہ آپ کا شکر ہے، اعزار کہہ کر خود بھی کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہمیں یہ رشتہ قبول ہے، مختار صاحب نے آ کر سب کو خوشخبری سنائی۔ یہ تو بہت خوشی کی خبر ہے، چلے پھر شادی کی ڈیٹ بھی فکس کر لیتے ہیں۔ ہمیں تو ہماری بچی 1 ہفتے کے اندر اندر چاہیے۔ فرحانہ بیگم مسکرا کر بولی، جی ٹھیک ہے، جیسی آپ لوگوں کی مرضی، اس جمعے کو بچوں کا نکاح کر لیتے ہیں۔ مختار صاحب نے اپنا فیصلہ سنایا۔ جی ٹھیک ہے۔ عباس صاحب نے اپنی رائے دی، چلے ہمیں بیٹی بھی دکھا دیں۔ فرحانہ بیگم بولی، میں حیا کو بلا کر لاتی ہوں، اپنے کمرے میں ہوگی۔ نسرین بیگم نے کہا، نہیں، ہم اس کے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ ثنا کھڑی ہوتی ہوئی بولی، ہاں یہ ٹھیک ہے۔ پھر فرحانہ بیگم اور ثنا حیا کے کمرے میں چلی گئیں۔ فرحانہ بیگم اور ثنا جب حیا کے کمرے میں داخل ہوئی تو حیا مغرب کی نماز پڑھ رہی تھی۔ ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے حیا، ماما مان گئے اعزار کی چوائس کو۔ ثنا حیا کو دیکھ کر بولی، ہاں ماشاءاللہ اتنی پیاری، اسی لیے تو اعزار کی محبت ہوگی اس لیے۔ جیسے ہی حیا نماز سے فارغ ہوئی تو فرحانہ بیگم نے حیا کو دیکھ کر کہا، السلام علیکم آنٹی۔ حیا نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو بیٹے؟ الحمدللہ میں ٹھیک۔ بیٹا میرے خیال میں تو آپ تو ماہنور کی دوست ہو۔ فرحانہ بیگم نے حیا کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا، جی آنٹی، نور کی دوست حیا ہوں، آپ نے مجھے عمر بھائی کی شادی میں دیکھا ہوگا۔ حیا مسکرا کر بولی، جی بیٹا، آپ کو پتا ہے کہ ہم آپ کا رشتہ اپنے بیٹے اعزار کے لیے مانگنے آئے ہیں، آپ کو کوئی اعتراض تو نہیں؟ فرحانہ بیگم نے شفقت سے پوچھا۔ حیا نے پہلے نسرین بیگم کی جانب دیکھا تو انہوں نے ہاں میں سر ہلایا، پھر حیا نے بھی ہاں میں جواب دے دیا۔ ماشاءاللہ بہت فرمانبردار بچی ہے، بس پھر ٹھیک ہے، ہم اپنی امانت کو کچھ دنوں کے لیے آپ کے پاس چھوڑ رہے ہیں، پھر اس جمعے کو اپنی امانت کو یہاں سے لے جائیں گے۔ فرحانہ بیگم مسکرا کر نسرین سے بولی، اب اجازت دے، شادی کی تیاریاں بھی تو کرنی ہیں۔ فرحانہ بیگم جانے کے لیے کھڑی ہوئی تو حیا کے سر پر بوسہ دینے کے بعد باہر نکل گئی۔ مل لیا حیا بیٹے؟ عباس صاحب نے کہا۔ جی مل لیا، ہماری سوچ سے بڑھ کر پیاری ہے، فرحانہ بیگم مسکرا کر بولی۔ چلیں پھر اب اجازت دیں۔ عباس صاحب کھڑے ہوتے ہوئے بولے، خیریت سے جاؤ بیٹے، اللہ حافظ۔ مختار صاحب شفقت سے بولے، اللہ حافظ کہہ کر وہ سب باہر نکل گئے۔ ابو تو پھر اسلم کے رشتے کو فون کر کے انکار کر دوں؟ نسرین بیگم مختار صاحب سے مخاطب ہوئی، نہیں رہنے دو، ایک بار شادی ہو جانے دو، میں کوئی تماشا نہیں دیکھنا چاہتا۔ مختار صاحب کہہ کر اپنے کمرے میں چلے گئے تو پھر نسرین بیگم بھی اپنے کام کرنے لگیں۔ حیا نے عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تو اعزار کی کال آ گئی۔ السلام علیکم۔ اعزار نے مسکرا کر حیا پر سلامتی بھیجی۔ وعلیکم السلام، حیا نے بھی مسکرا کر کہا۔ واہ میری مانو بلی، ماما پر ایسا کیا جادو کیا کہ وہ تو تمہاری دیوانی ہو گئی ہیں، سچ میں جب سے گئی ہیں تمہاری تعریفیں کیے جا رہی ہیں، دل جیت لیا تم نے ان کا۔ ہائے، مطلب میرا خواب بھی رہ جائے گا ساس بہو کی لڑائی دیکھ کر انجوائے کرنا۔ اعزار شرارت سے بولا، وہی جادو جو آپ پر کیا ہے آپ کی مانو بلی نے۔ اعزار کہاں حیا سے ایسے جواب کی توقع رکھتا تھا، اس لیے کچھ دیر کے بعد بولا، اللہ کا شکر ہے میری وہی والی چلبلی سی حیا واپس آ گئی۔ کیا بات ہے حیا، میری بڑی فرما برداری کر رہی ہو، اچھی بات ہے، شادی کے بعد بھی تو کرنی ہے نا، اس لیے ابھی سے سٹارٹ کر دو، ویسے بھی شادی میں 2-3 دن ہی بچے ہیں۔ اعزار شرارتی لہجے میں بولا، وہی تو، جب اب آپ کی فرما برداری نہیں کروں گی تو کس کی کروں گی خان، آخر کو میرا سب کچھ آپ ہی ہے نا۔ حیا مسکرا کر بولی، حیا تم ٹھیک تو ہونا، مجھے لگتا ہے تم نے مجھے مارنے کے پورے ارادے کیے ہوئے ہیں۔ اعزار شوق ہی تو ہو گیا تھا حیا کی ایسی باتوں سے۔ جی الحمدللہ خان، میں بالکل ٹھیک ہوں، وہ کیا ہے نا، آپ مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں تو اس لیے میرے دل میں بھی تو آپ کے لیے محبت پیدا ہوگی نا۔ حیا بظاہر نارمل بات کر رہی تھی لیکن اعزار مسلسل شوکڈ ہوئے جا رہا تھا۔ اچھا کل ارسم کا ولیمہ ہے، تم آؤ گی نا؟ اعزار نے بات بدلی، کیا ہوا، شرما گئے میرے شرمیلے خان؟ آپ مجھے اتنے دنوں سے تنگ کر رہے ہیں تو میں نے سوچا کہ تھوڑا سا آپ کو بھی تنگ کر لوں۔ حیا شرارت سے بولی، مطلب تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہوئی؟ اعزار نے کہا، جی نہیں، محبت ایسے تھوڑی ہو جاتی ہے، اس کے لیے ٹائم لگتا ہے۔ حیا نے اپنا لاجک بتایا، تم ایک بار میرے پاس آؤ تو صحیح، دیکھنا مجبور کر دوں گا مجھ سے محبت کرنے کے لیے۔ اعزار نے یقین کے ساتھ کہا، تب کی تب دیکھی جائے گی، فی الحال تو میں ضرور آؤں گی ولیمے پر، کیونکہ کل میری دوست فری کا بھی ولیمہ ہے تو اسے انٹرٹین کون کرے گا، اس لیے میرا آنا تو لازمی ہے۔ حیا نے بات بدلی، ہاں دیکھنا ہم دونوں کیسے رونق لگاتے ہیں۔ اعزار نے کہا، اوکے جی، پھر کل ہی ملاقات ہوگی آپ سے، فی الحال کے لیے اللہ حافظ اور گڈ نائٹ، ہیو اے سویٹ ڈریم۔ حیا نے مسکرا کر کہا اور کال بند کر دی۔ ملائکہ کو جب پتہ چلا کہ 3 دن کے بعد اعزار کی شادی ہے تو تب سے وہ بے چینی میں سوچ رہی تھی کہ آخر کیا کرے کہ اعزار پر یہ بات ظاہر ہو کہ وہ اس کے انتظار میں نہیں بیٹھی، کہ اگر اس نے ملائکہ سے شادی نہیں کی تو وہ کوئی اور بھی نہیں کرے گی۔
بلاخر ملائکہ نے اپنا فون نکالا اور کامران کو کال کر دی۔ السلام علیکم ملائکہ، کیا حال ہے؟ کامران خوشی سے جھوم ہی تو اٹھا تھا۔ اسے کہاں یقین تھا کہ کبھی ملائکہ بھی خود اسے کال کرے گی۔ مجھے تم سے ارجنٹ ملنا ہے، ایڈریس میں تمہیں ٹیکسٹ کر دوں گی، ٹائم پر آ جانا، بائے۔ ملائکہ نے اپنی بات مکمل کی اور کامران کا جواب سنے بغیر کال کاٹ دی۔ ملائکہ کو مجھ سے کیا کام ہوگا، خیر کل پتہ چل جائے گا، کامران سوچتے ہوئے اپنے گھر کی طرف چل پڑا۔ حیا ریڈ کلر کے فراک پہنے اپنے گیلے بالوں میں کنگھی کر رہی تھی کہ اچانک اظہار کا میسج آیا۔ حیا آج ریڈ کلر کے کپڑے پہنا، ریڈ میرا فیوریٹ کلر ہے۔ حیا نے میسج پڑھا اور مسکرانے لگی۔ اب تو ریڈ کلر نہیں پہن کر جاؤں گی خان، آپ کے چہرے کے امپریشن بھی تو دیکھنے ہیں کہ اگر آپ کی نافرمانی کی جائے تو آپ کیا کرتے ہیں، حیا نے کہا اور گولڈن کلر کا فراک نکال کر پہن لیا۔ باقی تیاری کی اور باہر نکل گئی۔ بائی آ جائے، ڈراپ کر دے مجھے، حیا نے حسن کو آواز دی۔ آ جاؤ، حسن اٹھتا ہوا بولا۔ پھر حیا گاڑی میں بیٹھ گئی اور گاڑی ارسم کے گھر کی طرف چل پڑی۔ تم محبت کرتے ہو مجھ سے رائٹ، کیا کر سکتے ہو میرے لیے؟ اس وقت ملائکہ اور کامران ایک ریسٹورنٹ میں موجود تھے تو ملائکہ نے کامران کو غور سے دیکھ کر کہا، ہاں میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، جو تم بولو گے میں وہ کرنے کو تیار ہوں، یہاں تک کہ اپنی جان، زیادہ اوور ایکٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم بس میری بات مان لو، اتنا ہی کافی ہے۔ ملائکہ نے کامران کی بات کاٹ کر غصے میں کہا، تم بولو ملائکہ، میں وہ سب کروں گا جو تم بولو گی۔ کامران جذباتی لہجے میں بولا، تو ٹھیک ہے، تم میرے ساتھ نکاح کرو گے، وہ بھی ابھی کے ابھی۔ ملائکہ نے کہا، لیکن کامران اس بات کو بے یقینی سے ملائکہ کو دیکھے گا، کیا ہوا، جواب دو، کرو گے یا نہیں؟ نہیں، میں تو کسی اور کو ڈھونڈ لیتی ہوں، ملائکہ نے سرد لہجے میں کہتے ہوئے کامران کو گھورا۔ نہیں نہیں ملائکہ، تم غلط سمجھ رہی ہو، میں تو بس اس بات پر شوکڈ ہو گیا کہ کیا دعائیں ایسے بھی قبول ہوتی ہیں۔ کامران مسکرا کر بولا، میں تمہاری یہ فضول باتیں سننے کے لیے یہاں نہیں بیٹھی ہوں، جواب دو کہ ابھی کے ابھی اس وقت میرے ساتھ کورٹ میرج کرو گے؟ ہاں کروں گا، لیکن ملائکہ تم مجھے تھوڑا ٹائم دے تو ہم دھوم دھام سے شادی کر لیتے۔ ملائکہ نے ایک غصیلی نگاہ کامران پر ڈالی اور اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ چلو میرے ساتھ، ملائکہ نے کہا اور اپنی گاڑی کی طرف چل پڑی۔ حیا نے ارسم کے گھر پہنچ کر حسن کو آنے کا ٹائم بتایا اور اندر چلی گئی۔ اندر رش زیادہ ہونے کی وجہ سے حیا ایک کونے میں جا کر کھڑی ہو گئی، کیونکہ حیا کو ہمیشہ سے زیادہ لوگوں کی موجودگی میں گھبراہٹ ہونے لگتی تھی۔ فری تو پارلر میں ہوگی، پر یہ نور ابھی تک کیوں نہیں آئی؟ حیا نے ٹائم دیکھتے ہوئے کہا کہ اسے پیچھے کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تو دیکھا کہ اظہار بلیک کرتا شلوار میں اپنی بھرپور پرسنالٹی کے ساتھ موجود تھا، لیکن رومال سے چہرہ ڈھانپ رکھا تھا۔ میں نے تم سے کچھ اور کہا تھا حیا، اظہار نے حیا کا بھرپور جائزہ لے کر سرد لہجے میں کہا۔ ہاں تو میرا دل نہیں کیا ریڈ کلر پہننے کو، اس لیے نہیں پہنا، اب کوئی مجبوری تھوڑی ہے۔ حیا قدرے لاپرواہی سے بولی، مجبوری ہے کیونکہ میں نے کہا تھا۔ اظہار غصے سے بولا، میں آپ کی غلام نہیں ہوں خان کہ آپ کی مرضی کے مطابق جیوں۔ حیا کو اظہار کی بات شدید بری لگی، اس لیے بولی، مطلب کہ اپنی کوئی چوائس ہی نہیں ہے؟ کیا ہو جاتا حیا اگر تم میری بات مان لیتی، میری یہ چھوٹی سی خواہش پوری کر دیتی؟ کتنے یقین کے ساتھ تمہیں کہا تھا میں نے۔ اظہار نے اپنے غصے کو کنٹرول میں کرتے ہوئے کہا، اوکے آئی ایم سوری خان، میں آپ کا دل نہیں دکھانا چاہتی تھی، میں بس چیک کرنا چاہتی تھی کہ آپ کا کیا ری ایکشن ہوگا اگر میں نے آپ کی نافرمانی کی تو کہیں آپ غصہ تو نہیں کریں گے، لیکن آپ نے کیا مجھ پہ غصہ۔ حیا منہ بنا کر بولی، پھر کنٹرول بھی تو کر لیا، میں تمہیں کبھی نقصان نہیں پہنچا سکتا ہوں حیا، اور ویسے بھی تم کہاں میرا غصہ افورڈ کر سکتی ہو؟ یاد ہے کیسے بے ہوش ہو گئی تھی، لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ تمہیں کوئی سزا تو ملنی چاہیے۔ اظہار شرارت سے بولا، کیا سزا دیں گے آپ مجھے؟ حیا جلدی سے بولی، ابھی نہیں دوں گا، سو ریلیکس، ڈیو رہی تم پر، ہاں ہاں دیکھ لوں گی آپ کی سزا کو، ڈرتی نہیں ہوں میں آپ سے۔ اچھا میں بھی حیا رانا ہوں، حیا کر کر بولی، ایک تو آپ مجھے گھورنا بند کریں اپنی ان آنکھوں سے جن پر فیک پلکیں لگائی ہوئی ہیں۔ حیا نے اظہار کو مسلسل گھورنے پر اسے کہا، اتنی پیاری لگ رہی ہو، گھورنا تو بنتا ہے نا، اور کوئی فیک پلکیں نہیں ہیں، میری اوریجنل ہیں۔ اظہار نے اترا کر کہا، جھوٹ، مسکارا کم لگایا کریں، لڑکیوں کے مسکارا لگاتے ہیں، شرم نہیں آتی آپ کو؟ حیا ترچھی نگاہوں سے اظہار کو دیکھتے ہوئے بولی، اچھا تو اگر میں مسکارا لگاتا ہوں تو تم بھی لپسٹک کم لگایا کرو، جب دیکھو ریڈ لپسٹک لگائے لیے پھرتی ہو۔ اظہار نے بھی حیا کو چڑھایا، حالانکہ یہ جانتے ہوئے کہ حیا کے لپس قدرتی اس کلر کے ہیں، میں کوئی لپسٹک نہیں لگاتی، اچھا میرے لپس اسی کلر کے ہیں، لیکن آپ ضرور فیک پلکیں لگا کر پھرتے ہیں۔ اچھا ویسے یہ تو بتائیں کہ آپ ہر وقت انہیں لگا کر پھرتے ہیں یا صرف تب لگاتے ہیں جب مجھ سے ملنا ہو؟ حیا بولی، اللہ کا شکر ہے یہ بچپن سے ہی میرے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جھوٹ میں چیک کروں گی۔ حیا تو کر لو، اظہار نے اجازت دی۔ حیا نے اظہار کی پلکوں کو چھوا، لیکن پھر اس بے اختیار ہاتھ واپس کھینچ دیا۔ ہاں ہاں ٹھیک ہے، مان لیتی ہوں، کچھ تو اچھا ہے آپ کے چہرے میں، ورنہ باقی چہرہ پتہ نہیں کیسا ہے جو نقاب کر کے پھرتے ہیں، بھلا پھیلی ہوئی ناک ہو جس میں ہڈی ہی نہیں ہوتی، موٹے موٹے ہونٹ وہ بھی بلیک کلر کے، بڑے بڑے دانت وہ بھی یلو کلر کے۔ حیا نے ناک چڑھا کر کہا،
جی نہیں الحمدللہ سے باقی چہرہ بھی بہت پیارا ہے اور ہاں ہونٹ بھی بلیک نہیں اور میری ناک میں ہڈی بھی ہے۔ اظہار نے حیا کو جواب دیا۔ مجھے کیا پتا جھوٹ بول رہے ہوں آپ، اور آپ کی ناک کی ہڈی نظر آتی ہے میری طرح۔ حیا ناک کو سکیڑ کر اپنی ہڈی دکھانے لگی۔ جی ہاں آتی ہے، لیکن تمہیں نظر نہیں آتی۔ ہاں کیا آپ کو پتہ ہے میرے چہرے پر سب سے زیادہ خوبصورت میری ناک ہے، جس کی ہڈی بھی نظر آتی ہے، ورنہ لوگ سرجریاں کرواتے ہیں، چمٹیاں لگاتے ہیں، پھر جا کر تھوڑی سی ہڈی نظر آتی ہے، لیکن میری ماشاءاللہ سے ویسی ہی نظر آتی ہے۔ لیکن آپ مجھ سے سڑ رہے ہیں کیونکہ آپ کی ناک کی ہڈی ہے ہی نہیں۔ ود آؤٹ بون نوز ہے آپ کی۔ حیا جل کر بولی۔ نہیں تو تم سے زیادہ پیاری ناک ہے میری۔ اظہار نے حیا کو اور تپایا۔ ہے نا، اگر ایسا ہے تو دکھائیں اپنا چہرہ، حیا نے جلدی سے کہا۔ وہ تو تمہیں شادی کے بعد ہی دیکھنے کو ملے گا۔ اظہار مسکرا کر بولا۔ فی الحال تو تم مجھے چیک کرواؤ کہ تم نے لپسٹک نہیں لگائی۔ اظہار نے حیا کو دیکھ کر کہا۔ کیوں دکھاؤں میں؟ حیا فوراً بولی۔ کیونکہ تم نے بھی تو میری پلکوں کو چھوا ہے۔ اظہار شرارت سے بولا۔ تو آپ کی پلکیں تھیں۔ حیا نے کہا۔ تو تمہارے لپس ہیں۔ اظہار نے اسی کے انداز میں کہا۔ وہی تو میرے لپس ہیں، آپ انہیں نہیں چھو سکتے، میں دکھا دیتی ہوں آپ کو۔ حیا نے کہا، اپنے انگوٹھے کو ہونٹوں پر رگڑ کر اظہار کو دکھانے لگی۔ دیکھیں اگر میں نے لپسٹک لگائی ہوئی تو میرے انگوٹھے پر لگ جاتی نا، لیکن نہیں لگی، مطلب کہ میں نے لپسٹک نہیں لگائی، میرے نیچرلی اس کلر کے لپس ہیں۔ حیا نے گویا اظہار کو یقین دلایا۔ اوکے مان لیا، لیکن تمہیں پتہ ہے حیا، مجھے سب سے پیارے تمہارے لپس لگتے ہیں کیونکہ یہ میرے پرفیکٹ کلر کے ہیں۔ اظہار نے بے خودی کے عالم میں بولے جا رہا تھا کہ اچانک حیا بولی۔ خان جی خان کی جان، بائیں طرف مڑے کیوں؟ مڑے نا۔ اوکے، ارے آپ کے تو آئی برو کے پاس تل ہے، آپ نے میری کاپی کی ہے نا، لیکن غور سے تو دیکھ لیتے، میری دائیں طرف آئی برو پر تل ہے، آپ نے غلطی سے دوسری طرف بنوا لیا۔ حیا ایسے بولی جیسے اظہار نے بہت بڑی غلطی کر دی ہو۔ کیا؟ حیا یہ تل میرے بچپن سے ہے، میں نے کوئی بنوایا نہیں ہے، ویسے بنواتے کیسے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا۔ جھوٹ، آپ نے میری کاپی کی ہے۔ حیا اپنی بات پر ہی قائم تھی۔ کاپی کیٹ تو تم ہو، میں نے کیا کاپی کیا ہے آپ کی؟ حیا تو فل لڑنے کے موڈ میں تھی کہ ماہی کی آواز آئی۔ آپ سے نہ تو میں بعد میں لڑوں گی، حیا کہہ کر ماہی کی طرف چل پڑی، جبکہ اظہار کافی دیر تک ہنستا رہا۔ سائن کرو کامران، ملائکہ نے غصے سے کامران کو کہا۔ لیکن ملائکہ میں چاہتا تھا کہ امی تو یہاں ہوتی۔ بکواس بند کرو گے اپنی، چپ چاپ سائن کرو ورنہ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ملائکہ نے تقریباً چیخ کر کہا۔ اوکے آئی ایم سوری، کر رہا ہوں سائن۔ کامران نے سائن کر دیا۔ مبارک ہو، آپ دونوں کی شادی ہو چکی ہے۔ وکیل صاحب نے دونوں کو وش کیا۔ شکریہ کامران نے مسکرا کر کہا، جبکہ ملائکہ نے غصے سے منہ پھیر لیا۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہو رہا ہے اظہار، کہ میں نے اس جیسے کمتر آدمی سے شادی کی، سکون سے تو تم بھی نہیں رہ پاؤ گے، بڑی محبت کی شادی کر رہے ہو، دیکھنا تم، اسی محبت کو تم سے نفرت کرواؤں گی، پھر برداشت کرنا اس نفرت کو، ترسو گے اس کی آنکھوں میں اپنی محبت دیکھنے کے لیے، لیکن تمہیں ملے گی صرف نفرت، پل پل مرو گے تم، زندگی عذاب بنا دوں گی تمہاری، آئی پرومس۔ ملائکہ نے دل میں سوچا اور کورٹ سے باہر آ گئی، جبکہ اس کے پیچھے کامران بھی چل پڑا۔ ماشاءاللہ فری، تم تو شادی کے بعد کچھ زیادہ ہی پیاری ہو گئی ہو، یہ ارسم بھائی کی محبت کا اثر ہے نا؟ حیا نے فری کو غور سے دیکھتے ہوئے مسکرا کر کہا، جبکہ فری اس بات پر شرما گئی۔ تمہیں کیا ہوا ماہی، تم خاموش کیوں ہو؟ حیا اور فری مسلسل باتیں کرے تو فری نے ماہی کو خاموش دیکھ کر کہا، کچھ نہیں فری، بس تھوڑا دل اداس ہے۔ ماہی اداسی سے بولی۔ کیوں، کیا ہوا؟ فری نے حیرانگی ظاہر کی۔ اظہار بھائی یاد ہیں تمہیں، وہ ملائکہ آپی کے منگیتر؟ ماہی کے اچانک سوال پر حیا کا دل زور سے دھڑکا، جبکہ فری نے ہاں میں جواب دیا۔ پرسوں انہوں نے منگنی ختم کر دی کیونکہ وہ کسی اور لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں اس لڑکی میں کیا ہے جو میری آپی میں نہیں، تم نے دیکھا ہے نا آپی کو، پرفیکٹ ہے وہ، آپی بہت اپسیٹ ہے فری، بس اسی وجہ سے میں اداس ہوں، میری بھی بد دعا ہے کہ جس نے میری آپی کا حق چھینا ہے وہ خود بھی خوش نہ رہے۔ ماہی نے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا، تم رونا بند کرو ماہی اور یہ بد دعائیں مت دو، یہ سب تو اللہ کے فیصلے ہیں۔ اظہار بھائی ملائکہ آپی کے نصیب میں ہی نہیں تھے، تم دیکھنا انشاءاللہ ملائکہ آپی کو بہت زیادہ بہتر جیون ساتھی ملیں گے جو اللہ نے ان کے نصیب میں لکھے ہوں گے۔ فری نے نہایت تحمل کے ساتھ ماہی کو سمجھایا، جبکہ حیا دوبارہ خود کو مجرم سمجھنے لگی۔ میں نے ان سب کی خوشیاں چھین لی ہیں، میں اتنی خود غرض بھی تو نہیں تھی، یا اللہ جی مجھے معاف کر دیں، پلیز مجھے سزا مت دیجیے گا۔ حیا کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ حیا دل میں خود کو کوس رہی تھی کہ اچانک فری کے بلانے پر اس کی طرف دیکھا۔ کچھ نہیں، بس طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، میں بھائی کو بلا لیتی ہوں، آرام کروں گی تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ حیا بول کر حسن کو کال کرنے لگی۔ جی بھائی آ جائیں آپ۔ کچھ دیر بعد حسن آ گیا تو حیا فری اور ماہی سے مل کر چلی گئی۔ حیا گھر آئی تو کافی دکھی تھی، اس لیے سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی، نماز پڑھی، جیسے ہی لیٹی اظہار کی کال آ گئی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہوا، تم اچانک ایسے کیوں واپس آ گئی؟ میرا بس دل نہیں کیا رکنے کو، حیا نے اپنا سر دباتے ہوئے کہا۔ اچھا کچھ کھا لو، سر درد ہو رہا ہے کیا؟ ہاں سر درد ہو رہا ہے۔
اب تمہیں یہی کرنا پڑے گا کیونکہ فی الحال تو میں تمہارے پاس ہوں نہیں، اگر ہوتا تو تمہارا سر دبا دیتا اپنے پیارے پیارے ہاتھوں سے۔ احزار شرارت سے بولا۔ خان جی خان کی جان، مجھے آرام کرنا تو فون بند کر رہی ہوں، اللہ حافظ۔ حیا نے بیزاری ظاہر کی۔ اوکے کر لو، ان 2-3 دنوں میں جتنا ہو سکے مجھے اگنور کر لو، پھر دیکھنا گن گن کے بدلے لوں گا تم سے۔ حیا نے بغیر کوئی جواب دیے کال کاٹ دی۔ اللہ جی میں کیا کروں، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، آپ کی مرضی سے ہی تو خان میری زندگی میں آئے ہیں، ورنہ کب سوچا تھا میں نے ایسا۔ میں ہمیشہ کی طرح اپنے ہر فیصلہ آپ کے حوالے کر رہی ہوں، مجھے بہتر راہ دکھائیں اللہ جی۔ حیا نے سچے دل سے دعا کی اور دعا کرتے ہوئے نیند کی وادیوں میں اتر گئی۔ ملائکہ بیٹے، آپ کسی کو کچھ بتائے بغیر کہاں چلے گئے تھے؟ ہم کتنا پریشان ہو گئے تھے، اور آپ کے ساتھ یہ کون ہے؟ ثانیہ بیگم نے ملائکہ کو دیکھ کر کہا۔ ماما یہ کامران ہے میرا شوہر، ابھی ہم دونوں کورٹ میرج کر کے آ رہے ہیں۔ ملائکہ نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ ثانیہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کیا کر چکی ہو؟ ہم کیا مر گئے تھے جو تم اپنا شوہر ڈھونڈنے لگ گئی؟ اگر تمہارے پاپا کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ ثانیہ بیگم نے ملائکہ کو جھنجھوڑ کر کہا۔ جانتی ہوں عقل ہے مجھ میں، اور ویسے بھی میں بالغ ہوں، اپنے فیصلے خود کر سکتی ہوں۔ اور کیا کریں گے پاپا؟ مجھے گھر سے نکال دیں گے؟ ویسے بھی میں اس گھر میں صرف اپنا سامان لینے آئی ہوں، ملائکہ صفاقی سے بولی۔ ملائکہ پاگل ہو گئی ہو؟ کیا بول رہی ہو تم؟ کہیں نہیں جا رہی ہو تم، سمجھی؟ تمہارے پاپا کو آنے دو، پھر ان کے سامنے بات کرنا، وہی فیصلہ کریں گے تمہارا۔ ثانیہ بیگم نے غصے سے کہا اور اپنے کمرے میں چلے گئیں۔ جبکہ ملائکہ منہ بنا کر صوفے پر بیٹھ گئی تو ناچار کامران بھی ملائکہ کے ساتھ بیٹھ گیا۔ فری دلہن کے روپ میں سجی ہوئی بیڈ پر بیٹھی تھی کہ ارسم کمرے میں داخل ہوا اور جا کر فری کے پاس بیٹھ گیا۔ بہت پیاری لگ رہی ہو، بلکہ تم تو ہمیشہ ہی پیاری لگتی ہو، جیسے کہ تم پہلے بھی جانتی ہو، تم میری پہلی اور آخری محبت ہو۔ میں تم سے کوئی اظہار محبت نہیں کروں گا، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ میں تمہیں ہمیشہ خوش رکھوں گا، چاہے مجھے اپنی خوشیاں قربان کرنی پڑیں۔ I really love you۔ ارسم جذبات سے چور لہجے میں بولا، جبکہ فری نے اپنی جھکی پلکیں کچھ اور جھکا لیں۔ یہ تمہارے لیے چھوٹا سا تحفہ۔ ارسم نے فری کا کامتا ہوا ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں لے کر 2 بھاری کنگن پہنا دیے۔ اب تو تم اس رشتے کو ایکسیپٹ کر چکی ہو، رائٹ؟ ارسم فری کے ہاتھوں کے کنگنوں کو چھیڑ کر بولا۔ جی۔ فری اتنا آہستہ بولی کہ بہت مشکل سے ارسم سن پایا۔ دل سے ارسم نے لو دیتی نظروں سے فری کو دیکھ کر کہا۔ جی۔ فری کانپتی ہوئی آواز میں بولی۔ فری کی رضامندی دیکھ کر ارسم دل سے مسکرایا۔ آج اللہ نے اس کی سب سے بڑی خواہش پوری کر دی، اس کی محبت اس کے پاس تھی اور اب وہ اسے کیا چاہیے، وہ تو خوش تھا۔ آج احزار اور حیا کی مہندی تھی، لیکن حیا نے فری اور ماہی میں سے کسی کو نہیں بلایا تھا کیونکہ وہ ان دونوں کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں نے اپنی شادی ایسے تو نہیں سوچی تھی، 2 ہی تو دوستیں تھیں میری، انہیں بھی انوائٹ نہیں کر سکتی۔ حیا بیٹے اب تیار ہو کر باہر آ جاؤ مہندی لگانے کے لیے۔ حیا اپنی سوچوں میں گم تھی کہ نسرین بیگم کمرے میں داخل ہوتے ہوئے بولیں۔ جی مما آپ جائیں، میں آ رہی ہوں۔ حیا جلدی سے بولی اور اٹھ کر تیار ہونے لگی۔ آج تیسرا دن تھا، لیکن حیا احزار سے بات نہیں کر رہی تھی، نہ تو کال اٹھا رہی تھی اور نہ ہی میسج کا جواب دے رہی تھی۔ وہ تو آج کل خود سے بیزار نظر آ رہی تھی۔ حیا تیار ہو کر باہر آئی، مہندی لگوانے لگی کہ اپنی آنکھوں پر کسی کا ہاتھ محسوس ہوا۔ سارا نہیں کرو، حیا غصے سے بولی۔ غصہ کیوں کر رہی ہو؟ ایک تو چپکے شادی کر رہی ہو، ہمیں بتایا تک نہیں، بلانا تو بہت دور کی بات ہے۔ ماہی حیا کے سامنے آ کر بولی۔ نور تم یہاں کیسے؟ مطلب تمہیں کس نے بتایا؟ سارا نے تو تم دونوں کو انوائٹ نہ کیا، اب ایسے بھی بھلا کوئی کرتا ہے؟ فری غصے سے بولی۔ سوری ناراض تو مت ہو، وہ بس اچھا چھوڑو ان باتوں کو، یہ بتاؤ تمہیں تمہارے ہسبینڈ جی مل گئے؟ کیسے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ نام کیا ہے ان کا؟ ماہی بے صبری سے بولی۔ نام کیا لکھوں آپ کے ہاتھ پر؟ اچانک مہندی لگانے والی لڑکی نے کہا۔ خان۔ حیا نے نظریں جھکا کر کہا۔ خان یہ کیسا نام ہوا؟ ماہی حیرانگی سے بولی۔ میں انہیں جان کہتی ہوں، حیا نے کہا۔ اچھا بعد میں کر لینا تفتیش، پہلے مہندی تو لگوا لو، فری نے ماہی کو ٹوکا۔ ارے نہیں، ارے میں تو بھول گئی تھی، ماہی نے اپنے سر پر ہاتھ مار کر کہا۔ تم سوال جواب تو پوچھ لو، فری تن سے بولی۔ پھر اسی طرح ہنسی مذاق میں آج کا دن گزر گیا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ ماہی گھر میں داخل ہوئی تو ملائکہ نے اسے روک لیا۔ فراز صاحب کے فیصلے کے مطابق ملائکہ اور کامران ادھر ہی رہنے لگ گئے تھے۔ وہ اپی آج حیا کی مہندی تو وہاں گئی تھی۔ ماہی مسکرا کر بولی۔ حیا کی شادی ہو رہی ہے یوں اچانک؟ ملائکہ حیران ہوئی۔ جی آپ چپکے شادی کر رہی تھی اور ہمیں انوائٹ بھی نہیں کیا تھا۔ بہت اچھا، تم جاؤ اپنے کمرے میں۔ ابھی ماہی بات کر رہی تھی کہ ملائکہ نے ٹوک لیا۔ جی آپی، ماہی بول کر اپنے کمرے میں چلے گی۔ احزار کی بھی شادی ہو رہی، کہیں احزار اور حیا دونوں شادی تو نہیں ہو رہی؟ میں ثنا آپی سے پوچھتی ہوں۔ ملائکہ نے سوچتے ہوئے ثنا کو فون کیا۔ السلام علیکم ملائکہ، کیسی ہو؟ آپی احزار کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟
ملائکہ نے ثنا کو جواب دیے بغیر اپنی بات کہی۔ کیا ہوا، تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ ثنا نے سوال کیا۔ بتائیں پلیز، ملائکہ بے چینی سے بولی۔ حیا رانا، جو ماہی کی دوست۔ ابھی ثنا اتنی بات کی تھی کہ ملائکہ نے کال کاٹ دی۔ حیا، تو تم ہو جس نے مجھ سے احزار کو چھینا۔ اب تم دیکھو میں تمہارے ساتھ کیا کرتی ہوں، جینا دو بھر کر دوں گی۔ ملائکہ نے حیا کو سوچتے ہوئے ماہی کے کمرے میں چلی گئی۔ ماہی، مجھے حیا کا نمبر چاہیے، ملائکہ نے دو ٹوک انداز میں کہا۔ جی آپ ہی لے لیں۔ ماہی نے کچھ سوچتے ہوئے حیا کا نمبر دے دیا۔ نمبر ملاتے ہی ملائکہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ حیا اس وقت عشاء کی نماز پڑھ کر فارغ ہوئی تھی کہ اس کے موبائل پر کال آنے لگی۔ یہ کون ہے؟ اب حیا نے سوچتے ہوئے کال پک کر لی۔ السلام علیکم، کون بات کر رہا ہے؟ حیا نے نہایت تمیز کا مظاہرہ کیا۔ حیا بات کر رہی ہو؟ ملائکہ نے غصے سے کہا۔ جی لیکن آپ کون بات کر رہی ہیں؟ چھین لیا تم نے مجھ سے احزار کو، کھا گئی میری خوشیوں کو، لیکن خوش تو تم بھی نہیں رہو گی حیا، برباد کر دوں گی میں تمہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے کہ اگر احزار تم سے شادی کر رہا ہے تو اسے تم سے کوئی جنونی محبت ہوگی؟ ہاں ہاں، تم کتنی بے وقوف ہو، تم سے وہ کوئی محبت نہیں کرتا، بس تمہیں ایک دفعہ حاصل کرنا چاہتا ہے اسے، کیونکہ اسے پتا تھا کہ تم ویسے تو اس کے ساتھ کوئی ریلیشن نہیں بناؤ گی، اس لیے وہ شادی کر رہا ہے تم سے، لیکن جب ایک دفعہ اس کا مقصد پورا ہو گیا تو تھوکے گا بھی نہیں تم پر، وہ اور مجھ سے شادی کرے گا کیونکہ میں اس کے خاندان کی لڑکی ہوں، یعنی اس کی عزت، جسے وہ عزت دے گا، لازمی، سمجھی؟ ملائکہ نے ایک ہی سانس میں اپنے اندر کا زہر اگلا، جبکہ حیا کچھ دیر تو خاموش ہوئے اپنا غصہ کنٹرول کرتی رہی، پھر مسکرا کر بولی۔ آپ کو پتا ہے آپ ہی؟ ہاں نہیں، آپ اس عزت کے قابل نہیں ہیں۔ ملائکہ، آپ کو پتا ہے 2-3 دنوں سے گلٹی فیل کر رہی تھی کہ نہ جانے انجانے میں آپ کا حق چھینا ہے میں نے، لیکن اب آپ نے میری ساری گلٹ ختم کر دی۔ مجھے پتا ہے کہ آپ خان کے قابل ہی نہیں تھی، مجھے یہ پتہ چل گیا کہ آپ خان کے قابل ہی نہیں تھی، اس لیے اللہ جی نے انہیں آپ سے بہت دور کر دیا۔ اب آتے ہیں آپ کی دوسری بات کی طرف کہ خان مجھ سے محبت نہیں کرتے، صرف مجھے حاصل کرنا چاہتے ہیں، مجھے ایک بار حاصل کر کے چھوڑ دیں گے، بلا بلا بلا۔ مس ملائکہ، خان مجھ سے محبت نہیں، بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، اس لیے تو مجھ سے شادی کر کے مجھے عزت دے رہے ہیں۔ آپ کو تو انہوں نے تھوکنے کے قابل بھی نہیں سمجھا، اپنی عزت بنانا تو بہت دور کی بات ہے۔ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ مجھے اس طرح کی باتیں کر کے خان سے دور کر دیں گے؟ میں انہیں چھوڑ دوں گی، شاید چھوڑ بھی دیتی اگر یہ گلٹ اور بڑھتا تو، لیکن جب کہ آپ کی اصلیت میرے سامنے آ چکی ہے تو اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میں انہیں کبھی بھی چھوڑوں گی۔ ایکسکیوز می، میں آپ سے بعد میں بات کروں گی۔ وہ کیا ہے نا، خان کی کال آ رہی ہے، ان سے رہا نہیں جاتا مجھ سے بات کیے بغیر، صبح شام کبھی کال پر بات کرتے ہیں تو کبھی میسیجز، حالانکہ کل ہمارا نکاح ہے، پھر بھی ان سے اتنا سا صبر بھی نہیں ہو رہا، تو میں ان سے بات کر کے انہیں سکون دے دوں۔ اللہ حافظ، اور ہاں کل ضرور آئیے گا اپنی بیسٹ وشز اور گفٹ لے کر۔ حیا نے مسکرا کر کہا اور کال کاٹ دی، جبکہ ملائکہ غصے سے پاگل ہونے لگی۔ ڈائن، اللہ جی آپ کا شکر ہے، آپ نے میرا گلٹ ختم کر دیا۔ حیا نے شکر ادا کیا اور خان کو کال کر دی۔ السلام علیکم خان، کیسے ہیں آپ؟ حیا نے سلام کرنے میں پہل کی، ورنہ ہمیشہ احزار پہلے سلام کرتا ہے۔ وعلیکم السلام، تمہیں کیا، میں جیسا بھی ہوں اب آ گئی میری یاد، احزار ناراضگی سے بولا۔ سوری خان، نہیں حیا کی جان، وہ مجھے تھوڑا سا پاگل پن کا دورہ پڑ گیا تھا، کیونکہ اس دنیا کی سب سے بڑی پاگل جو ہوں، اس لیے علاج کروا رہی تھی، کیونکہ میں نہیں چاہتی کہ میں میرے خان کو کوئی بری بات کروں، تو اس وجہ سے آپ سے بات نہیں کر سکی۔ اب میں بالکل ٹھیک ہوں، تو سب سے پہلے اپنے خان سے بات کر رہی ہوں۔ حیا ہنس کر بولی، تو خان کی جان کو خان کو منانا آتا ہے، لیکن میری جان آپ کو سزا تو ملے مجھے اگنور کرنے کی اور مجھ سے بات نہ کرنے کی۔ احزار مسکرا کر بولا، جی بالکل حیا رانا کو سب کچھ آتا ہے، ویسے بھی آپ مجھ سے ناراض ہو ہی نہیں سکتے، اتنی ہی محبت کرتے ہیں آپ مجھ سے، اس لیے تھوڑی آسانی ہوئی آپ کو منانے میں۔ حیا فخر سے بولی، بٹرنگ مت کرو، اس طرح تمہاری سزا معاف نہیں ہو جائے گی۔ احزار نے حیا کو جتایا، اوکے دے لی سزا مجھ معصوم کو، میں بیچاری تو اف بھی نہیں کروں گی، ویسے نا بلیوں کو سزا دینا سخت گناہ ہے، اور میں بھی تو آپ کی کیوٹ سی کیٹ ہوں نا۔ حیا معصومیت سے بولی، حیا بہت ڈرامے باز ہو، لیکن تمہارے معلومات کے لیے بتا دوں کہ تم پر میں کوئی تشدد نہیں کروں گا، بلکہ سزا میں اپنے سٹائل میں دوں گا جو تمہیں شاید پسند نہ آئے۔ احزار معنی خیزی سے بولا، کیا مطلب؟ حیا نہ سمجھی سے بولی، مطلب تمہیں کل پتہ چل جائے گا، اوکے؟ احزار نے جواب میں حیا کی لاپرواہی سے بولی، خان جی، حیا نے لاڈ سے کہا، ہاں جی بولو میری جان۔ احزار بہت محبت سے بولا، خان مجھے آپ کو دیکھنا ہے۔ ہاں تو دیکھ لینا کل۔ نہیں نہ، مجھے ابھی دیکھنا ہے۔ کہا نا میری جان، کل دیکھ لینا، تھوڑا سا صبر کر لو، میں بھی تو کر رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ چکے ہیں، پھر صبر کیسا؟ اور ہاں کل آپ کی منہ دکھائی پر میں نے کوئی گفٹ نہیں دینا آپ کو۔ حیا منہ بنا کر بولی، اوکے مت دینا، میں خود لے لوں گا، ویسے گفٹ تو تمہیں ملے گا، مجھے پیسے خرچ کرنے پڑیں گے تمہارے گفٹ کے لیے، وہ تو آپ کو کرنے پڑیں گے ہی، اب حیا رانا سے شادی کرنا اتنا آسان نہیں۔ حیا اکڑ کر بولی، ویسے کل خان آپ کون سے کپڑے پہنیں گے؟ وائٹ کرتا شلوار، کیوں؟
نہیں کچھ نہیں، وہ میں بھی وائٹ کلر پہن رہی ہوں، یہ سنت ہے، حیا نے چہک کر بتایا۔ جی پتہ ہے مجھے، اسی لیے تو پہن رہا ہوں، احزار مسکرا کر بولا۔ اچھا اب مجھے نیند آ گئی ہے تو اللہ حافظ، کل بات ہوگی، حیا نے جمائی روکتے ہوئے کہا۔ بات نہیں، ملاقات ہوگی کل، فی الحال سو جاؤ، اللہ حافظ، اور آئی ریئلی لو یو مائی بیوٹیفل کیٹ، احزار نے کہہ کر فون بند کر دیا۔ مختار صاحب ابھی فجر کی نماز پڑھ کر واپس گھر آئے تھے کہ ان کے فون پر گھنٹی بجی۔ مختار صاحب نے نمبر دیکھا تو اسلم کی کال تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے اسلم کی کال ریسیو کی۔ کیوں بڈھے اپنی بات سے مکر رہا ہے؟ تو میں نے بولا تھا کہ جو چیز مجھے پسند آ جائے وہ صرف میری ہوتی ہے اور میں اسے حاصل کر کے رہتا ہوں، اور اگر وہ میری نہ ہوتی تو میں اسے کسی اور کے قابل بھی نہیں چھوڑتا۔ اب تو دیکھ میں کیا کرتا ہوں، جان سے مار دوں گا میں اس حیا کو، اور اس سے تو دھمکی مت سمجھنا۔ اسلم نے دانت پیستے ہوئے کہا اور کال کاٹ دی۔ یا اللہ میری بچے کی حفاظت کر اس شیطان سے، بے شک تو رحیم اور کریم ہے۔ مختار صاحب پریشانی میں اللہ کے حضور دعا کرنے لگے۔ واہ حیا، تم پر دلہن بن کر کتنا روپ آیا ہے، ماہی بے اختیار حیا کو دیکھ کر بولی۔ ماشاءاللہ کہتے ہوئے تمہاری زبان خودکشی کر لے گی، حیا غصے میں بولی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بہت پیاری لگ رہی ہو، آج تو تمہارے خان گئے کام سے، ان کی خیر نہیں آج۔ ماہی صحیح کہہ رہی ہے حیا، ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو۔ فری نے ماہی کی ہاں میں ہاں ملائی۔ شکریہ شکریہ شکریہ، اب کیا مجھے مغرور بنانا چاہتی ہو؟ حیا بیٹے آپ تیار ہو، بارات آ گئی ہے۔ حیا بات کر رہی تھی کہ نسرین بیگم نے کمرے میں آ کر اطلاع دی۔ جی آنٹی، حیا بالکل ریڈی ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، مولوی صاحب آتے ہوں گے، آپ سرخ دوپٹہ گھونگھٹ نکال لو، نسرین بیگم نے مسکرا کر فری کو کہا اور پھر باہر نکل گئیں۔ ہائے حیا، میں اتنی ایکسائٹڈ ہوں تمہارے ہسبینڈ جی دیکھنے کے لیے کہ کیا بتاؤں۔ ہاں تو نکاح کے بعد دیکھ لینا، حیا نے ماہی کو جواب دیا کہ اتنے مولوی صاحب تشریف لے آئے اور نکاح پڑھوانا شروع کیا۔ حیا نے سائن کیا، اسی طرح حیا رانا خان بن گئی۔ ہم باہر جا رہے ہیں، کچھ دیر بعد حیا کو باہر لے آنا، نسرین بیگم نے کہا اور باہر چلی گئیں، جبکہ فری اور ماہی تب سے شاک کر رہی تھی جب انہیں پتہ چلا کہ حیا کی شادی احزار خان سے ہو رہی ہے۔ کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد آخر کار حیا نے دونوں کو مخاطب کیا۔ کیا ہوا، تم دونوں شوکڈ کیوں ہو گئی ہو؟ یہ تم ہم سے پوچھ رہی ہو حیا؟ تم نے ہم سے اتنی بڑی بات چھپائی، یہ ہے تمہاری دوستی؟ فری جیسے پھٹ پڑی تھی۔ آئی ایم سوری، سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ میں کچھ بتا ہی نہیں پائی۔ پھر تمہارے ولیمے والے دن میں بتانے والی تھی کہ نور نے وہ ایموشنل سین کریٹ کر دیا تو میں چپ ہو گئی۔ مجھے ساری بات بتاؤ حیا کہ احزار بھائی تمہیں کہاں ملے اور یوں اچانک شادی؟ فری نے حیا کو دیکھ کر کہا۔ وہ جس دن عمر بھائی کی مہندی تھی اس رات۔ حیا نے سب کچھ دونوں کو بتا دیا۔ یہ تو واقعی احزار بھائی نے بہت اچھا فیصلہ کیا، شکر ہے اس اسلم سے جان چھٹی، اور ویسے بھی دل پر کس کا اختیار ہوتا ہے، محبت تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ خیر اللہ تمہیں خوش رکھے، آمین، فری نے دل سے دعا کی۔ حیا نے سر اٹھا کر دیکھا تو ماہی چپ چاپ بیٹھی تھی۔ نور ناراض ہو مجھ سے؟ میرا یقین کرو نور، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں سوچا تھا، تم تو جانتی ہو مجھے خان کتنے برے تھے، حیا نے ماہی کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا۔ ماہی نے حیا کو دیکھا اور پھر مسکرائی۔ مجھے تم سے کوئی ناراضگی نہیں، اور ویسے بھی آپ ہی کی تو اب شادی ہو چکی ہے، اور ہاں جتنی تم بدتمیز ہو تمہیں احزار بھائی ہی سدھار سکتے ہیں، ماہی شوخی سے بولی۔ ہاں ویری فنی، لیکن مجھے ہنسی نہیں آئی، اور ہاں تمہارے احزار بھائی مجھے کچھ کہہ کر تو دکھائیں، پھر بتاؤں گی میں انہیں، حیا نے ناک چڑھائی۔ اچھا بعد میں لڑنے نا، فی الحال باہر چلو، زیادہ انتظار نہیں کرواؤ ہمارے احزار بھائی کو، فری مسکرا کر بولے۔ فری اور ماہی نے اٹھ کر حیا کا گھونگھٹ نکالا جو کہ حیا اتار چکی تھی، اور اسے باہر ہال میں لے گئے۔ حیا کو جب لا کر احزار کے ساتھ اسٹیج پر بجایا تو سب لوگوں کی توجہ کا مرکز صرف وہی دونوں تھے۔ ہائے حیا، قسم سے اتنا خوش ہوں کہ سمجھ نہیں آ رہی کیا کروں۔ ڈانس، احزار نے حیا کے بیٹھتے ہی ایکسائٹمنٹ میں کہا تو حیا فوراً بولی۔ کیا کہا تم نے؟ میں نے کہا ڈانس کریں خان، سچ میں بہت مزہ آئے گا، حیا مسکرا کر بولی۔ وہ تو میں ہمارے کمرے میں کروں گا تمہارے ساتھ اپنے پرفیکٹ سانگ پر۔ ویسے حیا یہ بتاؤ تمہیں وہ سانگ کیسا لگا جو میں نے تمہیں عمر بھائی کے نکاح کی رات سنایا تھا؟ احزار نے شرارت سے کہا۔ ایویں تھا، کچھ خاص نہیں، حیا نے مسکرا کر کہا۔ اچھا، احزار نے افسوس سے بولا۔ ہائے خان، اب پھر میرا گھونگھٹ نکال دیا ہے، میں آپ کو دیکھ نہیں پا رہی، حیا معصومیت سے بولی۔ بس کچھ دیر میری جان، پھر دیکھ لینا دل بھر کر، آئی ایم شیور کہ تم شاکڈ ہو جاؤ گی۔ کیوں، آپ اتنے بدصورت ہیں کیا؟ آپ کی آنکھوں سے تو لگتا ہے کہ چہرہ بھی ٹھیک ہی ہوگا، اگر آپ بدصورت ہوئے تو میری زندگی تو برباد ہو گئی نا، اور ذرا سوچیں کہ ہمارے بچے کیسے؟ حیا نان اسٹاپ بولے جا رہی تھی کہ اچانک خاموش ہو گئی، جس پر احزار بے اختیار مسکرایا۔ حیا تھوڑی شرم کرو، تم دلہن ہو، اس ٹائم اس بات کا ہی لحاظ کر لو، فری جو حیا کے پاس ہی بیٹھی تھی آہستہ آواز میں حیا سے بولی۔
حیا تو ویسے ہی چپ ہو گئی تھی، اپنی بات پر فری کے کہنے سے تو نہ بولنے کی قسم کھا لی تھی۔ پھر رخصتی کا وقت آیا تو شور سا مچ گیا، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے سوائے حیا کے، کیونکہ یہ اس کا ہی کہنا تھا کہ پتہ نہیں دلہنیں کیوں روتی ہیں، رخصتی ہونے ہے نا، کوئی جنگ پر تو نہیں جا رہے، ایویں اتنا مہنگا میک اپ خراب کر لیتی ہیں، اس لیے اس نے نہ رونے کی گویا قسم کھا رہی تھی۔ حیا کو اظہار کی گاڑی کی طرف لے جایا جا رہا تھا کہ اچانک کہیں سے گولی چلی جو حیا کے دل کے پاس لگی۔ حیا نے ایک زوردار چیخ ماری اور زمین پر گر گئی، ہر طرف شور اور بھاگ دوڑ مچ گئی۔ اظہار لپک کر حیا کے پاس ہے اور حیا کو اٹھانے لگا۔ حیا میری جان، تمہیں کچھ نہیں ہوگا، بس تم نے ہمت نہیں ہارنی۔ اظہار نے جلدی سے حیا کو گاڑی میں ڈالا، اس کی سر اپنی گود میں رکھ لیا تو حسن نے فل سپیڈ میں گاڑی بھگا دی۔ حیا نے اپنی بند ہوتی آنکھوں کو کھول کر دیکھا تو کوئی اس کے بہت قریب تھا، کوئی جانا پہچانا چہرہ جو کچھ بول رہا تھا، خون تیزی سے بہہ رہا تھا جو حیا کے سفید کپڑوں کو سرخ کر رہا تھا۔ حیا نے بہت آہستہ سے کہا اور آنکھیں بند کر دیں۔ حیا آنکھیں کھولو پلیز یار، ایسے مت کرو، میں مر جاؤں گا۔ اظہار جنونی کیفیت میں بولے جا رہا تھا کہ اتنے میں ہاسپٹل آ گیا اور حیا کو آپریشن تھیٹر میں لے گئے، جبکہ اظہار بے جان وجود کے ساتھ وہی زمین پر بیٹھ گیا۔ نہیں اللہ میرے ساتھ ایسے نہیں کرے، میں مر جاؤں گا اس کے بغیر، آپ تو سب جانتے ہیں نا پلیز۔ اظہار دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھا، اسے کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کون آ کر اسے تسلی دے رہا ہے، کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ نہ جانے کتنی دیر اظہار ایک ہی پوزیشن میں بیٹھا رہا اور آنسو بہائے جا رہا تھا۔ اظہار خان جو کہ بڑی سے بڑی بات پر بھی نہیں روتا تھا، آج وہ رو رہا تھا حیا کے لیے، اسے کھونے کے ڈر سے، اتنی ہی اہمیت رکھتی تھی وہ اس کے لیے۔ اظہار کو تو جیسے اسی کی ضرورت تھی۔ مختار صاحب کے گلے لگ کر بلک بلک کر رونے لگا۔ نانو جی حیا میں مر جاؤں گا نانو، اگر اسے کچھ ہوا تو وہ ٹھیک تو ہو جائے گی نا؟ اظہار روتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ ہاں انشاءاللہ بیٹے، میرے اللہ ہمیں مایوس نہیں کریں گے، انشاءاللہ وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی، مختار صاحب کہہ رہے تھے کہ اچانک ڈاکٹر صاحب آپریشن تھیٹر سے باہر آئے۔ اظہار نے اچانک اٹھ کر ڈاکٹر کو دیکھا اور بھاگ کر ڈاکٹر کے پاس گیا۔ ڈاکٹر حیا، اظہار بہت مشکل سے ہکلا کر بولا۔ اس سے زیادہ اس سے بولا ہی نہیں گیا۔ گولی ان کے دل کے پاس لگی ہے تو شکر ہے ان کے دل پر نہیں لگی، ہم نے آپریٹ کر دیا ہے، وہ خطرے سے باہر ہیں، لیکن دعا کریں جلدی ہوش میں آ جائیں، پھر انہیں روم میں شفٹ کر دیں گے تو پھر آپ ان سے مل لیں۔ ڈاکٹر صاحب نے تسلی دی اور چلے گئے۔ سب نے یہ خبر سن کر اللہ کا شکر ادا کیا، جبکہ اظہار کے لیے یہ خبر ہی کافی تھی کہ حیا اب خطرے سے باہر ہے۔ اسے ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے دوبارہ زندگی دے دی ہو، جو کہ حیا کے ساتھ ہی ختم ہونے والی تھی، تو اس نے فوراً اللہ کا شکر ادا کیا اور حیا کے ہوش میں آنے کی دعا کرنے لگا، جو کہ چند گھنٹوں بعد ہی پوری ہو گئی۔ اظہار کو جب پتہ چلا کہ حیا ہوش میں آ گئی تو سب سے پہلے حیا کے پاس چلا گیا اور باقی سب نے بھی اسے جانے دیا۔ اس کی حالت دیکھ کر اظہار کمرے میں داخل ہو تو سامنے حیا بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اظہار اس کے پاس گیا اور اس کا ڈرپ لگا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیا، اس پر کس کیا۔ حیا یار جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، آئی پرومس میں تمہیں کوئی پنشمنٹ نہیں دوں گا، بہت بری لگ رہی ہو اس طرح لیٹے ہوئے، اظہار نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ حیا نے آنکھیں کھول کر اسے دیکھا لیکن دعاؤں کے زیر اثر پہچاننے سے قاصر رہی۔ اظہار نے حیا کو دیکھ کر اس کے سر پر کس کرتے ہوئے کہا، سوری یار، مجھے پتا ہوتا کہ یہ سب ہوگا تو وہ تمہیں کبھی گولی لگنے نہ دیتا، خود اپنے سینے پر کھا لیتا۔ اظہار کتنی چاہت محبت سے بول رہا تھا، میں وعدہ کرتا ہوں حیا کہ میں اس شخص کو اتنی اذیت ناک موت دوں گا کہ اس کی روح بھی کانپ جائے گی۔ اظہار اتنے غصے میں بولا کہ اس وقت وہ بالکل بھی کچھ دیر پہلے والا وہ دیوانہ سے اظہار نہیں لگ رہا تھا۔ کتنی وحشت تھی اس وقت اس کے چہرے پر، لیکن حیا یہ سب سوچنے سمجھنے سے قاصر تھی، بس اس کا چہرہ دیکھے جا رہی تھی کہ اتنے میں باقی سب بھی کمرے میں داخل ہو گئے۔ حیا بیٹے کیسا محسوس کر رہے ہو؟ درد تو نہیں ہو رہا؟ نسرین بیگم نے حیا کو دیکھ کر کہا، جبکہ حیا کچھ بولے بغیر دوبارہ آنکھیں بند کر رہی تھی۔ حیا کو آرام کرنے دو، بعد میں مل لیں گے، مختار صاحب نے سب سے کہا تو سب ایک ایک کر کے کمرے سے باہر نکل گئے۔ اب اللہ کا شکر ہے کہ حیا کی طبیعت ٹھیک ہے، تو کچھ لوگ گھر واپس چلے جاؤ اور آرام کر لو، ویسے بھی اتنے لوگوں کو یہاں رکنے کی اجازت نہیں ہے، صبح واپس آ جانا۔ رات کو سب اسی ہاسپٹل میں بیٹھے تھے کہ مختار صاحب نے سب کو دیکھ کر کہا، اور اظہار بیٹے آپ بھی گھر واپس چلے جاؤ اور کچھ دیر آرام کر لو۔ نہیں نانو، میں حیا کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا، پلیز مجھے یہیں رہنے دیں۔ اظہار نے فوراً مختار صاحب کی بات کی نفی کی۔ بیٹے خود کی حالت تو دیکھو، آپ کے کپڑے خون سے بھرے پڑے ہیں، جا کر کپڑے تبدیل کرو اور کچھ کھا پی کر واپس آ جانا۔ جی نانو میں چلا جاتا ہوں، لیکن 1 گھنٹے میں واپس آ جاؤں گا، میں زیادہ دیر کے لیے حیا سے دور نہیں رہ سکتا، اس کے پاس ہی مجھے سکون ملتا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹے، جیسے آپ صحیح سمجھو، اللہ حافظ، اظہار نے کہا اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ اظہار کے پیچھے باقی سب بھی ایک ایک کر کے گھر چلے گئے۔ ابھی صرف نسرین بیگم، حسن اور مختار صاحب ہی ہاسپٹل میں تھے۔ میں حیا کو دیکھ کر آتا ہوں، مختار صاحب کہہ کر حیا کے کمرے میں چلے گئے۔ مختار صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو حیا ہوش میں آ رہی تھی۔ مختار صاحب نے حیا کو دیکھا تو فوراً اس کے پاس گئے۔ حیا بیٹے کیسے ہو؟ زیادہ تکلیف تو نہیں ہو رہی؟
مختار صاحب بھرائی ہوئی آواز میں بولے، نانو میں بالکل ٹھیک ہوں، بلکہ مزے میں ہوں، آپ پلیز روئیں نہیں، ویسے بھی زندگی میں ہر چیز کو ٹرائی کرنا چاہیے، اب گولی بھی تو ٹرائی کرنی تھی نا، لیکن ٹائمنگ تھوڑی خراب تھی۔ حیا مسکرا کر بولی، بالکل پاگل ہو تم بیٹے، مجھے پتا ہے کہ میری گڑیا کو تکلیف ہو رہی ہے، لیکن میرے سامنے ظاہر نہیں کر رہی۔ نہیں نانو، سچی میں ٹھیک ہوں۔ حیا کی بات پر مختار صاحب نے غور سے اس کی طرف دیکھا۔ اوکے، تھوڑا سا درد ہو رہا ہے، وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، آپ کی حیا بہت اسٹرانگ ہے، دیکھیے گا کل تک بھاگ رہی ہوں گی۔ حیا نے دانتوں کی نمائش کی۔ انشاءاللہ، مجھے پتا ہے میری حیا بہت اسٹرانگ ہے، مختار صاحب نے مسکرا کر کہا۔ اچھا نانو، باقی سب کہاں ہیں؟ باقی سب یا احزار؟ مختار صاحب شرارت سے بولو۔ نانو بتائیں نا، حیا شرما کر بولی، گھر گیا ہے، کپڑے بدلنے، خون سے خراب ہو گئے تھے، بڑی مشکل سے بھیجا ہے اسے، تمہیں چھوڑ کر جا ہی نہیں رہا تھا، میں نے کہا کہ ہم ہیں ادھر تو صرف 1 گھنٹے میں واپس آنے کا بول گیا ہے۔ حیا بیٹے بہت محبت کرتا ہے احزار تم سے، آج اس کی حالت دیکھنے والی تھی، پاگل ہوا پھر رہا تھا، اپنا بھی ہوش نہیں تھا، آج میں نے اسے بہت بری طرح روتے ہوئے دیکھا ہے۔ تمہیں پتا ہے بیٹے کہ مرد ہمیشہ اس عورت کے لیے روتا ہے جس سے وہ انتہا کی محبت کرتا ہو، آپ سچ میں بہت خوش قسمت ہو کہ آپ کو احزار جیسا شوہر ملا۔ حیا نے اس بات پر مسکرا کر نظریں جھکا لی، اور باقیوں کو بھی میں نے صبح آنے کا بول دیا ہے، صرف حسن، نسرین اور میں ہوں ادھر۔ مختار صاحب نے تفصیل بتائی۔ تو نانو ماما اور بھائی کو بلائے نا، میں نے ملنا ہے ان سے۔ حیا جلدی سے بولی، اچھا تم رکو، میں بلاتا ہوں۔ مختار صاحب کہہ کر باہر نکل گئے، جبکہ حیا احزار کے بارے میں سوچنے لگی، خان اب سچ میں مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، نانو صحیح کہتے ہیں، میں واقعی بہت لکی ہوں، تھینک یو اللہ جی، آپ نے میری سوچ سے بڑھ کر مجھے دیا ہے، اب تو خان جی آپ سے ملنا ہی پڑے گا۔ حیا خود سے ہی باتیں کر رہی تھی کہ نسرین بیگم اور حسن کمرے میں داخل ہوئے۔ حیا بیٹے کیسے ہو؟ مزے میں ماما۔ حیا ہنس کر نسرین بیگم کو جواب دیا، تمہارا یہ مزے ہمارے لیے پتہ ہے کتنی ٹینشن کے باعث بنے۔ حسن چڑھ کر بولا، ماما دیکھیں بھائی مجھے ڈانٹ رہے ہیں، پہلے ہی میرا اتنا درد ہو رہا ہے۔ آئی حیا رونے والا چہرہ بنا کر بولی، چپ کرو حسن، بہن تکلیف میں ہے۔ نسرین بیگم نے حسن کو ڈانٹا تو حیا نے حسن کو چڑھایا، دیکھا آپ نے ماما کیسی حرکتیں کر رہی ہے، اب تمہیں درد نہیں ہو رہا؟ حسن نے منہ بنا کر کہا، میں نے کیا کہا ہے بھائی؟ حیا معصومیت سے بولی کہ اتنے میں نرس کمرے میں داخل ہوئی، آپ کی دوا کا وقت ہو گیا ہے۔ ماما جی میں کوئی دوا نہیں کھاؤں گی، اوکے، اور یہ انجیکشن دیکھا آپ نے کتنا بڑا ہے، میرا تو اسی سے ہارٹ فیل ہو رہا ہے، میں مر جاؤں گی۔ حیا نے خوف سے سہم کر کہا، حیا بیٹے تنگ نہیں کرو، کچھ نہیں ہوتا، جلدی سے ٹھیک بھی تو ہونا ہے نا آپ نے۔ مختار صاحب نے حیا کو پیار سے سمجھایا، نانو پلیز، نہیں بیٹے اس معاملے میں آپ کی ضد نہیں چلے گی، ٹھیک ہے، کر لے مجھ پر ظلم، اگر میں مر گئی نا تو اس کے ذمہ دار آپ ہوں گے، آپ سب۔ حیا رونے والی شکل میں، مختار صاحب نے نرس کو اشارہ کیا تو اس نے حیا کو انجیکشن لگا دیا۔ حیا نے کہا تو نرس بے اختیار ہنس پڑی، آپ بالکل بچوں جیسی ہیں، تو اور کیا آپ کو میں بوڑھی نظر آ رہی ہوں؟ حیا نے منہ بنا کر نرس کو جواب دیا، اچھا بیٹے آپ آرام کرو، ہم باہر ہی بیٹھے ہیں۔ مختار صاحب نے حیا کے سوجے ہوئے منہ کو دیکھ کر کہا تو سب باہر چلے گئے۔ کامران کمرے میں داخل ہوا تو ملائکہ بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی، سوتے ہوئے سیدھا کامران کے دل میں اتر رہی تھی۔ کامران بے خودی کی کیفیت میں اس کے پاس گیا اور جھک کر ملائکہ کی پیشانی پر اپنے لب رکھ دیے، اس سے پہلے کہ وہ بے قراری میں کچھ اور کرتا، ملائکہ نے جھٹ سے اپنی آنکھیں کھولی اور کامران کو دھکا کیا۔ ہاؤ ڈیئر یو، اپنی حد مت بولو کامران، کیا سوچ کر تم نے یہ حرکت کی؟ ہاں، ملائکہ زور سے داڑھی، جبکہ کامران اپنی بے اختیاری پر جی بھر کر شرمندہ ہوا۔ میں بتا چکی ہوں تمہیں کہ تم سے شادی صرف میری مجبوری تھی، اس لیے اپنی اوقات میں رہو تو بہتر ہے، دوبارہ اگر تم نے ایسا کچھ سوچا بھی تو جان سے مار دوں گی میں تمہیں، ملائکہ نے غصے سے کہا اور روم سے باہر نکل گئی، جبکہ کامران وہیں صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا زندگی ہے میری، کب سمجھو گی میری محبت کو ملائکہ، اب ایسا بھی کیا گناہ کر دیا میں نے؟ کامران نے کرب سے سوچا اور باتھ روم میں جا کر شاور لینے لگا کہ شاید اسی طرح بے چین دل کو سکون مل جائے۔ احزار واپس ہاسپٹل میں آیا تو مختار صاحب مسکرا کر کوئی بات کر رہے تھے کہ اچانک احزار کو دیکھا تو خاموش ہو گئے۔ احزار بیٹے مبارک ہو، حیا کا مکمل ہوش آ گیا، ہم نے مل لیا ہے، اسے آپ جا کر مل لو، ویسے بھی وہ آپ کا پوچھ رہی تھی۔ آخر میں مختار صاحب شرارت سے بولے، جی نانو میں دیکھ لیتا ہوں حیا کو۔ احزار نے مسکرا کر کہا اور اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی حیا آنکھیں بند کیے لیٹی تھی۔ احزار دبے پاؤں بیڈ کی طرف گیا اور حیا کے سر پر کس کیا۔ اس طرح میں ماننے والی نہیں ہوں، میں کٹی ہوں آپ سے، آپ نے مجھے ڈانٹا اور زبردستی وہ اتنا بڑا انجیکشن بھی لگوایا ہے نا؟ حیا نے بند آنکھوں سے منہ بنا کر کہا، جس پر احزار نے بے اختیار کہا پورے کمرے میں لگا دیا۔ حیا نے جھٹ سے آنکھیں کھول کر دیکھا تو حیران رہ گئی، کون ہیں آپ؟ ایک منٹ، میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ آیا نے سوچتے ہوئے کہا، ہاں آپ وہی ہیں نا ہاسپٹل والے جنہوں نے اپنا وعدہ توڑا تھا، دیکھا پہچان لیا میں نے آپ کو، لیکن آپ یہاں کیا کر رہے ہیں، وہ بھی میرے روم میں؟ کہیں آپ میرا قتل تو نہیں کرنے آئے؟ لیکن کیوں، میں نے کیا بگاڑا ہے آپ کا؟ رکے میں ابھی سب کو بلاتی ہوں اور آپ کو میرے قتل کی سازش کرنے کے جرم میں سزائے موت کی سزا دلواتی ہوں، رکیں آپ نہ۔ حیا ابھی چیخنے والی تھی کہ احزار نے اپنا ہاتھ حیا کے منہ پر رکھ دیا۔ سانس تو لے لو جذباتی، میں ہوں تمہارا خان، کیا ہو گیا ہے؟
حیا: اظہار نے مسکرا کر کہا، جبکہ حیا شاکڈ ہو گئی۔ بس کرو، اب کیا نظر لگاؤ گی؟ اظہار نے حیا کے مسلسل گھورنے پر چوٹ کی۔ نہیں نہیں، آپ میرے خان نہیں ہیں، تم غلط سوچ رہی ہو حیا۔ میرے خان مجھے اتنا بڑا دھوکہ نہیں دیں گے، وہ تو مجھ سے بہت محبت کرتے ہیں۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں، مجھے آپ کی کسی بات کا یقین نہیں ہے، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جائیں یہاں سے۔ حیا نے خود کو ریلیکس کرتے ہوئے کہا، میں نے کوئی دھوکہ نہیں دیا تمہیں حیا۔ دیکھو میں مانتا ہوں مجھے تم سے چھپانا نہیں چاہیے تھا کہ میں وہی ہوں، لیکن میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا تھا۔ مجھے پتا تھا تم جذباتی ہو، اس لیے میں نہیں چاہتا تھا کہ تم جذبات میں کوئی فیصلہ کرو، بس اسی لیے میں نے اپنا چہرہ چھپایا تم سے۔ یار دیکھو مجھے بس۔ اظہار ابھی بات کر رہا تھا کہ حیا نے بیچ میں ٹوکا، آپ ایک دفعہ بولتے تو صحیح خان، کہہ کر تو دیکھتے، میں اتنی بھی پاگل نہیں ہوں کہ اتنی سی بات کا ایشو بناتی، لیکن آپ نے مجھے دھوکہ دیا۔ سوچا کہ جب ایک دفعہ نکاح ہو جائے گا تو میری مجبوری بن جائے گی آپ کے ساتھ رہنا، کچھ کر نہیں پاؤں گی اور ساری زندگی آپ کے ساتھ گزار دوں گی۔ لیکن آپ کو پتہ ہے مسٹر خان کہ مجھے دھوکے بازوں سے سب سے زیادہ نفرت ہے۔ میں سب کچھ معاف کر سکتی ہوں لیکن کسی کا دیا ہوا دھوکہ نہیں۔ تب ہاسپٹل میں جب میری لڑائی ہوئی تھی آپ سے، تب مجھے آپ پر وقتی غصہ تھا جو کہ میں بھول گئی تھی، لیکن آپ کا یہ دیا ہوا دھوکہ میں زندگی بھر نہیں بھولوں گی۔ آج پہلی بار مجھے آپ سے نفرت ہو رہی ہے، میں آپ کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ آپ پلیز یہاں سے چلے جائیں، مجھے کوئی بات نہیں کرنی آپ سے۔ دیکھو حیا مجھے ایک موقع تو دو، میں نے کہا نا جائیں یہاں سے، حیا نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا اور آنکھیں بند کر لیں، جبکہ اظہار نے تکلیف سے حیا کو دیکھا اور کمرے میں ہی نہیں ہاسپٹل سے ہی باہر نکل گیا۔ حسن نے اظہار کو دیکھ کر کہا، جبکہ مختار صاحب نے بھی اظہار کے سرخ چہرے اور آنسو بھری آنکھوں کو بہت غور سے دیکھا تھا، جبکہ اظہار کے جاتے ہی حیا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ کیوں خان، آپ نے کیوں کیا؟ اس سے اچھا تھا مجھے کبھی بھی اپنا چہرہ نہ دکھاتے، ابھی تو محبت کرنے لگی تھی میں آپ سے، کیوں دیا آپ نے مجھے دھوکہ؟ کیسے رہوں گی میں آپ کے بغیر؟ حیا مسلسل رو کر اظہار سے شکوہ کر رہی تھی۔ کیا ہوا بیٹے، آپ کیوں رو رہی ہو؟ اظہار سے لڑائی ہوئی ہے آپ کی؟ اظہار نے کے جاتے ہی مختار صاحب کمرے میں داخل ہوئے تو حیا کو روتے ہوئے دیکھ کر فوراً بولے، نانو مجھے گھر جانا ہے۔ حیا نے روتے ہوئے ہکلا کر کہا، لیکن بیٹے ابھی ڈاکٹر نے آپ کو ڈسچارج نہیں کیا، ابھی تو کچھ دن ادھر رہنا پڑے گا۔ نہیں نانو پلیز، میرا دم گھٹ رہا ہے، اب میں مر جاؤں گی، آپ پلیز ڈاکٹر سے بات کریں، مجھے گھر جانا ہے پلیز نانو، آپ سمجھ نہیں رہے، مجھے نہیں رہنا یہاں پر۔ حیا تقریباً چیخ کر بولی، ٹھیک ہے بیٹے آپ رونا بند کرو، میں بات کرتا ہوں ڈاکٹر سے، مختار صاحب نے حیا سے کہا اور باہر نکل گئے۔ حیا یار تم کیوں اتنی جذباتی اور بے وقوف ہو؟ اتنی سی بات کا کیوں ایشو بنا رہی ہو؟ تمہیں میری محبت نظر کیوں نہیں آ رہی؟ یار مر رہا ہوں تمہارے لیے، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ تمہیں نفرت محسوس ہو رہی ہے مجھ سے؟ کیسے برداشت کروں میں؟ یہ نہیں ہو رہا یار، مگر میں ہمت نہیں ہاروں گا، میں تمہیں منا لوں گا حیا اپنی محبت سے، اور دیکھنا تم بھی مجھ سے اتنی محبت کرو گی۔ اظہار اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھا حیا کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اچانک مختار صاحب کی کال آ گئی۔ السلام علیکم نانو۔ وعلیکم السلام بیٹے، آپ اچانک کہاں چلے گئے؟ خیریت تو ہے؟ جی نانو سب ٹھیک ہے۔ اچھا بیٹے آپ کی حیا سے کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ وہ مسلسل رو رہی ہے اور گھر جانے کی ضد کر رہی ہے۔ نہیں نانو ہماری کوئی لڑائی نہیں، وہ بس۔ اچھا نانو حیا گھر آ رہی ہے کیا؟ اظہار نے بات پلٹی جو کہ مختار صاحب نے بہت نوٹ کی مگر بولے نہیں۔ جی بیٹے میں نے ڈاکٹر سے بات کر لی، انشاءاللہ شام تک حیا گھر آ جائے گی، مختار صاحب نے تفصیل بیان کی۔ اچھا نانو وہ میں حیا سے ملنا چاہتا ہوں، کچھ بات کرنی ہے تو میں رات تک آ جاؤں گا، لیکن آپ حیا کو مت بتائیے گا پلیز، اظہار نے ہچکچاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے بیٹے میں آپ کا انتظار کروں گا، اوکے نانو، اللہ حافظ۔ اللہ حافظ بیٹے، مختار صاحب نے کہا اور فون بند کر دیا۔ حیا بیٹے اظہار آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، میں اسے کمرے میں بھیج رہا ہوں، آپ بات کر لو۔ حیا کو شام میں گھر لے گئے تو کسی سے بات کیے بغیر اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی کہ مختار صاحب نے آ کر اظہار کے آنے کی اطلاع دی۔ نہیں نانو مجھے ان سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ پلیز انہیں کہہ دیں کہ میں سو رہی ہوں یا کوئی اور وجہ بتا دیں۔ حیا گھبرا کر جلدی سے بولی، کیوں کیا بات ہے حیا، مجھے سچ بتاؤ۔ کچھ نہیں نانو، بس ابھی دل نہیں کر رہا بات کرنے کا، اس لیے منع کر رہی ہوں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ دل نہیں کر رہا؟ بیٹا شوہر ہے وہ تمہارا، وہ بھی اتنی محبت کرنے والا، میں بھیج رہا ہوں اظہار کو اور آپ اس سے بات کر رہے ہو۔ ٹھیک ہے حیا۔ جی نانو۔ مختار صاحب نے گویا حکم صادر کیا تو حیا کو ماننا پڑا، کیونکہ اپنی بلا وجہ کی ضد اور بے وقوفی کا ذکر کر کے ڈانٹ تھوڑی کھانی تھی۔ اظہار کمرے میں داخل ہو تو حیا نے اسے دیکھ کر منہ پھیر لیا۔ حیا دیکھو یار اتنی بڑی بات بھی نہیں ہے کہ تم بھول بھی تو سکتی ہو، میں سوری کر رہا ہوں نا۔ اظہار نے حیا کو نہایت محبت سے کہا، مسٹر اظہار خان آپ کو یہ چھوٹی بات لگتی ہوگی لیکن میرے لیے کسی کو دھوکہ دینا چھوٹی بات نہیں ہے، اور آپ پلیز دوبارہ مجھ سے ملنے یا بات کرنے کی کوشش مت کریے گا، آپ جائیں یہاں سے۔ حیا یار سمجھنے، میں نے کہا میں نے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی، آپ جائیں۔
حیا پلیز، احزار نے حیا کے ہاتھوں کو پکڑ کر کہا۔ آپ کو سمجھ نہیں آئی، جائیں۔ حیا نے بے دردی سے احزار کے ہاتھوں کو جھٹکا۔ یہ کیا حرکت ہے؟ کس طرح بات کر رہی ہو تم اس سے؟ احزار شوہر ہے تمہارا، اس بات کو مت بھولو۔ نسرین بیگم جو احزار کے لیے چائے اور دیگر اشیاء لائیں، کمرے میں داخل ہوئی، حیا کو دیکھ کر غصے سے بولی، مما وہ یہ چپ کرو تم۔ احزار بیٹے آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ آنٹی وہ میں نے حیا سے کہا تھا کہ میرے ساتھ چلو اپنے گھر، اب یہ یہاں رہے گی تو مجھے سکون تھوڑی ملے گا، ٹینشن لگی رہے گی، میری نظروں کے سامنے ہوگی تو بے فکر تو رہوں گا۔ لیکن حیا منع کر رہی ہے، لیکن اس بات پر ناراض ہو گئی ہے مجھ سے۔ آپ ہی سمجھائیں کہ کچھ میری فکر بھی کر لے۔ آخر میں احزار نے شرارت میں حیا کو دیکھا، جبکہ حیا تو احزار کی بات پر شوکڈ ہو گئی۔ اب بے فکر ہو جاؤ بیٹے، حیا آپ کے ساتھ جائے گی، آخرکار اس کا گھر اب وہی ہے۔ نسرین بیگم نے حیا کو گھور کر کہا، لیکن مما میری طبیعت، کچھ نہیں ہوا تمہاری طبیعت کو، اور احزار ہے تمہاری دیکھ بھال بہت اچھے سے کر لے گا۔ نسرین بیگم نے حیا کی بات کو کاٹ کر اپنا فیصلہ سمجھایا تو حیا چپ کر گئی، جبکہ احزار تو خوشی سے جھوم اٹھا تھا۔ حیا میری جنگلی بلی میرے پاس ہوگی نا تو دیکھنا کیسے منٹوں میں منا لوں گا تمہیں، احزار نے دل میں سوچا۔ اچھا آنٹی میں نانو سے مل لوں، پھر گاڑی میں حیا کا ویٹ کر رہا ہوں، آپ اسے بھیج دیں۔ احزار مسکرا کر بولا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ مسکرا لے مسٹر خان، آپ کی زندگی عذاب بنا دوں گی، بہت شوق سے لے جا رہے ہیں نا آپ مجھے، گن گن کے بدلے لوں گی آپ سے۔ حیا نے غصے میں سوچا اور بیڈ سے نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگی۔